دی सेल्फिश जीन از रिचर्ड डॉकिंस। किस्सत नंबर 12। नाइस गाइज फिनिश फर्स्ट। अच्छे लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं। अच्छे लोग पहले ख़त्म कर लेते हैं। शायद ये फ़िक्रा बेसबॉल की दुनिया से निकला है, हालांकि कोई साहिबान इल्म मुतबादिल मायने को तरजीह देते हैं। अमरीकी माहिर हयातियात गैरेट हार्डन ने इसका इस्तेमाल इस पैगाम का खुलासा पेश करने के लिए किया है जिसे सोशियोबायोलॉजी या खुद गर्ज जीन्सी कहा जाता है। इसकी मुनासबत देखना आसान है अगर हम अच्छे लोग के बोल चाल के मायने को इसके डार्विनियन मुतरादफ में तर्जमा करें तो एक अच्छा फ़र्द वो है जो अपनी नू के दूसरे अरकान की मदद करता है अपने खर्च पर, अपने जीन्स को अगली नू में मुंतकिल करने के लिए। फिर अच्छे लोग तादाद में कम ही होते हैं। अच्छाई डार्विनी मौत मर जाती है, लेकिन बोल चाल के लफ्ज़ अच्छा की एक और तकनीकी तशरीह है। अगर हम इस तारीफ़ को अपनाते हैं जो बोल चाल के मायने से बहुत दूर नहीं, तो अच्छे लोग पहले ख़त्म कर सकते हैं। ये ज़्यादा पुरुमीद नतीजा है जो इस बाब का मौजू है। बाब 10 के कीना तोज़ को याद रखें। ये वो परिंदे थे जिन्होंने एक दूसरे की बज़ाहिर बेलौस तरीके से मदद की थी, लेकिन इन अफराद की मदद करने से इनकार कर दिया था या उनके खिलाफ बुग़्ज़ रखते थे जिन्होंने पहले उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। कीनातोज़ आबादी पर गलबा हासिल करने के लिए आए क्योंकि उन्होंने आने वाली नस्लों को सादा लू हों जिन्होंने दूसरों की अंधाधुंध मदद की और उनका इस्तेसाल किया गया, या सादा लू हों जिन्होंने हर एक का इस्तेसाल करने की बेरहमाना कोशिश की और एक दूसरे को नीचा किया के मुकाबले में ज़्यादा जीन्स मुंतकिल किए। कीनातोज़ों की कहानी ने एक अहम अमूमी असूल पेश किया जिसे रॉबर्ट ट्रैवर्स ने बामी खैर रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज़्म का नाम दिया है। जैसा कि हमने क्लीनर मछली की मिसाल में देखा है, बामी खैर किसी एक नू के मेंबरों तक महदूद नहीं है। ये इन तमाम रिश्तों में काम कर रहा है जिन्हें सिम्बियोटिक कहा जाता है। मिसाल के तौर पर चींटियाँ अपने अफीड मवेशियों को दूध पिला रही हैं। सफ़ा 181। चूँकि बाब 10 में लिखा गया था, लिहाजा अमरीकी सियासी साइंसदान रॉबर्ट एक्सेलरोड WD हैमिल्टन के साथ जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका नाम इस किताब के बहुत से सफ़ात पर सामने आया है। ने दिलचस्पी नई सिमतों में बामी खैर का ख्याल लिया है। ये एक्सेलरोड ही था जिसने लफ्ज़ खैर के तकनीकी मफ़हूम मुतय्यन किए, जिसकी तरफ से मैंने अपने इब्तदाई पैराग्राफ में इशारा किया है। एक्सेलरोड बहुत सारे सियासी साइंसदानों, माहिरीन माशियात, रियाज़ीदानों और माहिरीन नफ्सियात की तरह एक सादा जुए के खेल से मुतासर हुआ जिसे कैदी का मखमसा कहा जाता है। ये इतना आसान है कि मैं जानता हूँ कि होशियार लोग इसे मुकम्मल तौर पर गलत समझेंगे। ये जान कर के इसमें और बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन इसकी सादगी सादा लुई है। लाइब्रेरियों में पूरे शेल्फ इस सादा लुई के खेल के असरात के लिए वक्फ हैं। बहुत से बासर लोगों का ख्याल है कि यह स्ट्रेटजिक दिफाई मंसूबा की कलीद है और हमें तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए इसका मुतालिया करना चाहिए। एक माहिर हयातियात की हैसियत से मैं एक्सेलरोड और हैमिल्टन से इत्तफाक करता हूँ कि बहुत से जंगली जानवर और पौधे कैदियों के मखमसे के मुसलसल खेल में मसरूफ़ हैं जो इर्तकाई वक्त में खेला जाता है। अपने असल इंसानी वर्जन में खेल इस तरह खेला जाता है। एक बैंकर है जो फैसला करता है कि दोनों खिलाड़ियों को जीतने पर अदायगी करता है। फ़र्ज़ करें कि मैं आपके खिलाफ़ खेल खेल रहा हूँ, अगरचे जैसा कि हम देखेंगे हरीफियत बाइना वो शय है जो हमें करना ज़रूरी नहीं है। हमारे दोनों हाथों में सिर्फ 2 कार्ड्स हैं जिन पर तावन और इनराफ का लेबल लगा हुआ है। खेलने के लिए हम दोनों अपने कार्ड में से एक का इंतखाब करते हैं और उसे मेज़ पर उल्टा रखते हैं। उल्टा इसलिए ताकि हम में से कोई भी दूसरे की चाल से मुतासर ना हो। नतीजे के तौर पर हम बैक वक्त चाल चलते हैं। अब हम बैंकर के लिए कार्ड्स को तब्दील करने के लिए तजस्सुस से इंतज़ार करते हैं। तजस्सुस की वजह यह है कि हमारी जीत का इन्हिसार सिर्फ इस पर नहीं कि हमने कौन सा कार्ड खेला जैसे हम जानते हैं, बल्कि दूसरे खिलाड़ी के कार्ड पर भी है, जिसे हम उस वक्त तक नहीं जान सकते जब तक कि बैंकर इसका इंकशाफ न कर दे। चूँकि 2 ज़रब 2 कार्ड मौजूद हैं, लिहाजा 4 मुमकिन नतीजे जा सकते हैं। हर नतीजे के लिए हमारी जीत हस्बे झेल होगी। खेल की शुमाली अमरीकी असल के एहतराम में से उसे डॉलर में दिखाया गया है। नतीजा अव्वल, हम दोनों ने तावन खेला। बैंकर हम दोनों को $300 अदा करता है। इस काबिल एहतराम रकम को बामी तावन का इनाम कहा जाता है। नतीजा दूम, हम दोनों ने इनराफ खेला। बैंकर हम दोनों को $10 जुर्माना करता है। उसे बामी इनराफ की सज़ा कहा जाता है। नतीजा सोम, आपने तावन खेला और मैंने इनराफ। इस सूरत में बैंकर मुझे $500 अदा करता है इनराफ का लालच और आप पर $100 जुर्माना आयद करता है। सादा लुई। नतीजा चहारम,
آپ نے انحراف کھیلا اور میں نے تاون۔ بینکر آپ کو $500 کی لالچ کی ادائیگی کرتا ہے اور مجھے سادہ لوگوں کو $100 کا جرمانہ عائد کرتا ہے۔ نتائج 3 اور 4 واضح طور پر ایک دوسرے سے مماثل ہیں۔ ایک کھلاڑی بہت اچھا کرتا ہے اور دوسرا بہت خراب کارکردگی کرتا ہے۔ نتائج اول اور دوم میں ہم ایک دوسرے جتنا اچھا کرتے ہیں، لیکن نتیجہ اول ہم دونوں کے لیے دوم کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ملنے والی رقم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان میں سے کتنے مثبت ادائیگیاں ہیں اور کتنے، اگر کوئی ہیں، نیگیٹو جرمانے ہیں۔ کھیل میں اگر فرق پڑتا ہے تو وہ اصل میں قیدی کا مکمسے کی زبان میں ان کا درجہ، رینک آرڈر ہے۔ انحراف کا لالچ بامی تعاون کے انعام سے بہتر ہونا چاہیے، جو بامی انحراف کی سزا سے بہتر ہونا چاہیے، جو سادہ لوئی کی ادائیگی سے بہتر ہونا چاہیے۔ حقیقت میں کھیل کے لیے قیدی کے مکمسے کے طور پر کوالیفائی کرنے کے لیے ایک اور شرط ہے۔ لالچ اور سادہ لوئی کے معاوضے اوسط انعام سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس شرط کی وجہ بعد میں سامنے آئے گی۔ 4 نتائج کا نقشہ اے میں ادائیگی کے میٹرکس میں کیا گیا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ مکمسہ کیوں ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ادائیگی کے میٹرکس کو دیکھیں اور ان خیالات کا تصور کریں جو میرے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ جب میں آپ کے خلاف کھیلتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ صرف 2 کارڈ ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں، تعاون اور انحراف۔ آئیے ترتیب سے ان پر غور کریں۔ اگر آپ نے انحراف کھیلا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دائیں ہاتھ کے کالم کو دیکھنا ہوگا، تو میں جو بہترین کارڈ کھیل سکتا تھا وہ بھی انحراف ہوتا۔ ظاہر ہے کہ مجھے بامی انحراف کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اگر میں تعاون کرتا تو مجھے سادہ لوئی کا معاوضہ ملتا، جو اس سے بھی بدتر ہے۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف رخ کرتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کے کالم کو دیکھیں، تعاون کا کارڈ کھیلنا۔ ایک بار پھر انحراف سب سے اچھی چیز ہے جو میں کر سکتا تھا۔ اگر میں نے تعاون کیا ہوتا تو ہم دونوں کو $300 کا اعلیٰ سکور ملتا، لیکن اگر میں منحرف ہوتا تو مجھے اس سے بھی زیادہ $500 ملتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ آپ کون سا کارڈ کھیلتے ہیں، میری بہترین چال دائم انحراف ہی ہوگی۔ تو میں اس بے نقص منطق کے ذریعے پتہ لگا لیا کہ قطع نظر اس سے کہ آپ کیا کرتے ہیں، مجھے انحراف کرنا چاہیے، اور آپ کسی یکساں بے نقص منطق کے ساتھ صرف اسی چیز کا پتہ لگائیں گے۔ لیکن جب 2 منطقی کھلاڑی کھیلتے ہیں تو وہ دونوں منحرف ہو جائیں گے اور دونوں کو جرمانہ یا کم ادائیگی ہوگی۔ اس کے باوجود ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر صرف وہ دونوں تعاون کھیلتے ہیں تو دونوں بامی تعاون کے لیے نسبتاً اعلیٰ انعام، ہماری مثال میں $300 حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کھیل کو ایک مکمسہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مضحکہ خیز طور پر اتنا متضاد لگتا ہے، اور یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون ہونا چاہیے۔ قیدی ایک خاص خیالی مثال سے ماخوذ ہے۔ اس معاملے میں کرنسی پیسہ نہیں بلکہ جیل کی سزا ہے۔ 2 افراد جنہیں پیٹرسن اور موریارٹی نام دے لیتے ہیں، جیل میں ہیں، جن پر کسی جرم میں ساز باز کرنے کا شبہ ہے۔ ہر قیدی کو اس کی علیحدہ کال کوٹری میں شائی ثبوت کو اپنے حق میں کر کے اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دونوں قیدی کیا کرتے ہیں، اور دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا کہ دوسرے نے کیا کیا ہے۔ اگر پیٹرسن مکمل طور پر موریارٹی پر الزام عائد کرتا ہے اور موریارٹی خاموش رہتا ہے تو کہانی قابل یقین بن جاتی ہے۔ اپنے سابق ساتھی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، اور جیسا کہ یہ پتہ چلتا ہے، ایک غدار دوست، موریارٹی کو بھاری قید کی سزا ملتی ہے، جبکہ پیٹرسن بری ہو جاتا ہے، جو انحراف کے لالچ میں آ گیا تھا۔ اگر ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے تو دونوں کو مجرم قرار دیا جاتا ہے، لیکن انہیں ثبوت دینے کے لیے کچھ کریڈٹ حاصل ہوتا ہے اور کسی حد تک کم، مگر پھر بھی سخت سزا ملتی ہے، بامی انحراف کی سزا۔ اگر دونوں بات کرنے سے انکار کر کے ایک دوسرے کے ساتھ، حکام کے ساتھ نہیں، تعاون کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کو بھی جرم کا مرتکب قرار دینے کے لیے کافی ثبوت نہیں ملتے، اور انہیں کم تر جرم کے لیے ایک چھوٹی سی سزا ملتی ہے جو بامی تعاون کا انعام ہے۔ اگرچہ جیل کی سزا کو انعام کہنا عجیب لگ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا متبادل سلاخوں کے پیچھے ایک طویل عرصہ گزارنا ہو تو لوگ اسے انعام ہی سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ ادائیگی ڈالر میں نہیں بلکہ جیل کی سزاؤں کی صورت میں ہے، لیکن کھیل کی ضروری خصوصیات باقی ہیں۔ 4 نتائج چاہنے کی درجہ بندی کی ترتیب کو دیکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہر قیدی کی جگہ پر رکھتے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ دونوں منطقی ذاتی مفاد سے تحریک پاتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں کہ وہ کوئی معاہدہ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کو دوسرے کو دھوکہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس طرح دونوں کو بھاری سزائیں ملتی ہیں۔
کیا اس مخمصے سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ دونوں قیدی جانتے ہیں کہ ان کا حریف جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خود انحراف سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں، پھر بھی دونوں یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دونوں تعاون کریں تو دونوں بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں۔ اگر صرف معاہدہ کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا، ہر کھلاڑی کو یقین دلانے کا کوئی طریقہ ہوتا کہ دوسرے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کہ وہ خود غرض جیک پاٹ کے لالچ میں نہیں آئے گا، کوئی طریقہ ہوتا کہ معاہدہ منوایا جا سکتا۔ قیدیوں کے مخمصے کے سادہ کھیل میں اعتماد کو یقینی بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جب تک کہ قیدیوں میں سے کم از کم ایک واقعی شریف سادہ لو نہ ہو جو اس دنیا کے لیے نہایت اچھا ہو، تب یہ کھیل دونوں قیدیوں کے لیے متناقض خراب نتیجے کے ساتھ باہمی انحراف پر منتج ہونا طے ہے۔ لیکن کھیل کا ایک ورژن اور بھی ہے، اسے تکراری یا بار بار ہونے والا قیدی کا مخمصہ کہا جاتا ہے۔ تکراری کھیل زیادہ پیچیدہ ہے اور اس کی پیچیدگی میں امید مضمر ہے۔ تکراری کھیل صرف ایک ہی کھلاڑیوں کے ساتھ ایک غیر معینہ تعداد میں بار بار کھیلا جانے والا عام کھیل ہے۔ ایک بار پھر آپ اور میں ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں، درمیان میں ایک بینکر بیٹھا ہے۔ ایک بار ہم میں سے ہر ایک کے پاس صرف 2 کارڈ ہیں جن پر تعاون اور انحراف کا لیبل لگا ہوا ہے۔ ایک بار پھر ہم ان کارڈوں میں سے کوئی دونوں یا ایک کھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بینکر اوپر دیے گئے قواعد کے مطابق معاوضہ دیتا ہے یا جرمانہ عائد کرتا ہے، لیکن اب بجائے اس کے کہ کھیل کا اختتام ہو، ہم اپنے کارڈ اٹھاتے ہیں اور ایک اور راؤنڈ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کھیل کے لگاتار راؤنڈ ہمیں اعتماد یا عدم اعتماد پیدا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، احساس چکانے یا خوش کرنے، درگزر کرنے یا بدلہ لینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ایک غیر معینہ مدت تک طویل کھیل میں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی قیمت کی بجائے بینکر کی قیمت پر جیت سکتے ہیں۔ کھیل کے 10 راؤنڈز کے بعد میں نظری طور پر $5000 تک جیت سکتا ہوں، لیکن صرف اس صورت میں جب آپ غیر معمولی طور پر بے وقوف یا شریف ہوں اور ہر بار تعاون کھیلیں۔ اس حقیقت کے باوجود کہ میں مسلسل انحراف کھیلتا رہا ہوں، زیادہ حقیقت پسندانہ طور پر ہم دونوں کے لیے کھیل کے تمام 10 راؤنڈ میں دونوں کا تعاون کھیل کر بینکر سے $3000 کمانا آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں خاص طور پر شریف ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم دونوں دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے کی سابقہ چالوں سے کہ دوسرے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ہم اصل میں ایک دوسرے کے رویے کو منضبط کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کا امکان ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی دوسرے پر اعتماد نہ کریں، یعنی ہم دونوں کھیل کے تمام 10 راؤنڈز کے لیے انحراف کھیلیں اور بینکر ہم دونوں سے جرمانے میں $100 وصول کرے۔ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہم جزوی طور پر ایک دوسرے پر بھروسہ کریں اور ہر ایک کچھ مخلوط ترتیب میں تعاون اور انحراف کھیلتا ہے جو پیسے کی کچھ درمیانی رقم پر منتج ہوتا ہے۔ باب 10 میں پرندے جو ایک دوسرے کے پروں سے کیڑوں کو ہٹاتے ہیں، وہ ایک تکراری قیدی کے مخمصے کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی پرندے کے لیے اپنے کیڑے خود ہٹانا ضروری ہے، لیکن اس کی چونچ اس کے سر کے اوپر تک نہیں پہنچ سکتی، اور ایسا کرنے کے لیے اسے کسی ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں اس کا احسان چکائے، لیکن اس خدمت میں پرندوں کو وقت اور توانائی صرف کرنا پڑتی ہے، اگرچہ زیادہ نہیں۔ اگر کوئی پرندہ دھوکہ بازی سے بچ جائے، یعنی اپنے کیڑوں کو نکلوا لے لیکن پھر اس کا بدلہ چکانے سے انکار کر دے، تو وہ کسی لاگت کی ادائیگی کے بغیر تمام فوائد حاصل کر لیتا ہے۔ نتائج کی درجہ بندی کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں بھی واقعی قیدیوں کے مخمصے والا کھیل چل رہا ہے۔ دونوں کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے کیڑوں کو نکالنا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھا کرنے کا لالچ یہ کہ بدلہ چکانے کی زحمت سے انکار کر دیا جائے۔ دونوں کا انحراف کرنا، کیڑوں کو نکالنے سے انکار کرنا بہت برا ہے، لیکن اتنا برا نہیں ہے جتنا کسی دوسرے کے کیڑوں کو نکالنے میں کوشش کرنا اور پھر بھی خود کیڑوں سے بھرے رہنا۔ اس کا ادائیگی میٹرکس نقشہ B میں دکھایا گیا ہے، لیکن یہ صرف ایک مثال ہے۔ جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، اتنا ہی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ زندگی نہ صرف انسانی بلکہ جانوروں اور پودوں کی زندگی بھی قیدیوں کے مخمصے کے کھیل سے بھری ہوئی ہے۔ پودوں کی زندگی، جی ہاں، کیوں نہیں؟ یاد رکھیں کہ ہم شعوری حکمت عملی کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ بعض اوقات ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن مینارڈ سمتھ کے مفہوم میں اس قسم کی حکمت عملی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کو جین پہلے سے پروگرام کر سکتے ہیں۔ بعد میں ہم پودوں، مختلف جانوروں اور یہاں تک کہ بیکٹیریا سے ملیں گے، یہ سب تکراری قیدی کے مخمصے کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دریں اثنا، آئیے تکرار کے بارے میں مزید تفصیل سے جانیں کہ آیا یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ سادہ کھیل کے برعکس جس کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، اس کا
اس اعتبار سے کہ انحراف محض ایک منطقی حکمت عملی ہے، اس کا تکراری ورژن خاصی اسٹریٹجک گنجائش رکھتا ہے۔ سادہ کھیل میں صرف دو ممکنہ حکمت عملیاں موجود ہوتی ہیں، تعاون اور انحراف۔ تکرار البتہ بہت ساری قابل ادراک حکمت عملیوں کی اجازت دیتا ہے، اور یہ کسی بھی طرح سے واضح نہیں ہے کہ کون سا بہترین ہے۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل ہزاروں میں سے صرف ایک ہے۔ زیادہ تر وقت تعاون کریں، لیکن بے ترتیب 10% راؤنڈ پر ایک انحراف کر لیں۔ یہ حکمت عملی کھیل کی ماضی کی تاریخ سے مشروط ہو سکتی ہے۔ میرا قینہ توز اس کی ایک مثال ہے۔ اس میں چیروں کو یاد رکھنے کی اچھی صلاحیت موجود ہے، اور اگرچہ بنیادی طور پر تعاون کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر دوسرے کھلاڑی نے پہلے کبھی انحراف کیا، وہ بھی مجھ پر انحراف کرتا ہے۔ دوسری حکمت عملی زیادہ درگزر کرنے والی ہو سکتی ہے، اور ان کی یادداشتیں مختصر ہو سکتی ہیں۔ واضح طور پر تکراری کھیل میں دستیاب حکمت عملی صرف ہماری تخلیقیت سے محدود ہیں۔ کیا ہم وہ جان سکتے ہیں جو بہتر ہو؟ یہ وہ کام تھا جو ایکسل روڈ نے خود پر مقرر کیا تھا۔ اسے ایک مقابلہ کرانے کا دلچسپ خیال آیا، اور اس نے حکمت عملی پیش کرنے کے لیے کھیلوں کے نظریہ کے ماہرین کے لیے اشتہار شائع کروائے۔ حکمت عملی اس معنی میں کارروائی کے پہلے سے پروگرام شدہ اصول ہوتے ہیں، لہذا مقابلہ کرنے والوں کے لیے کمپیوٹر کی زبان میں اپنے اندرجات بھیجنا موزوں تھا۔ چونکہ حکمت عملیاں پیش کی گئیں، اچھی تدبیر کے لیے ایکسل روڈ نے ایک 15ویں کا اضافہ کیا، جسے رینڈم یا بے ترتیب کہا جاتا ہے، جو صرف ایک قسم کی بیس لائن نان اسٹریٹجی تعاون یا انحراف کھیلتی تھی۔ یعنی اگر کوئی حکمت عملی رینڈم سے بہتر نہیں کر سکتی، تو اسے یہ بہت خراب حکمت عملی ہوگی۔ ایکسل روڈ نے تمام 15 حکمت عملیوں کو ایک عام پروگرامی زبان میں ترجمہ کیا، اور انہیں ایک بڑے کمپیوٹر میں ایک دوسرے کے خلاف چلایا۔ ہر حکمت عملی کو باری باری ہر دوسرے کے ساتھ جوڑا بنایا گیا۔ اس میں خود کی ایک کاپی بھی شامل تھی، تاکہ تکراری قیدی کے مکمسے کو کھیلا جا سکے۔ چونکہ 15 حکمت عملیاں موجود تھیں، لہٰذا کمپیوٹر میں 15 یا 225 الگ الگ کھیل چل رہے تھے۔ جب ہر جوڑی کھیل کی 200 چالوں سے گزر چکی، تو جیت کو جمع کر کے فاتح کا اعلان کر دیا گیا۔ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس حکمت عملی نے کس خاص حریف کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ کس حکمت عملی نے اپنے تمام 15 جوڑوں پر سب سے زیادہ پیسہ جمع کیا؟ پیسے سے مراد محض پوائنٹس ہیں، جو مندرجہ ذیل اسکیم کے مطابق دیے گئے۔ باہمی تعاون 3 پوائنٹ، انحراف کرنے کا لالچ 5 پوائنٹ، باہمی انحراف کے لیے سزا 1 پوائنٹ، ہمارے پہلے کھیل میں معمولی جرمانے کے مساوی، سادہ لو کی ادائیگی 0، ہمارے پہلے کھیل میں بھاری جرمانے کے مساوی۔ ایکسل روڈ کا کمپیوٹر ٹورنامنٹ مختلف نتائج سے مجھے زیادہ ادائیگی، زیادہ سے زیادہ ممکنہ سکور جو حکمت عملی حاصل کر سکتی تھی، وہ 15,000 تھی۔ 15 حریفوں میں سے ہر ایک کے لیے فی راؤنڈ 5 پوائنٹ پر 200 راؤنڈ، کم از کم ممکنہ سکور 0 تھا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان دونوں انتہاؤں میں سے کوئی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ سب سے زیادہ کوئی حکمت عملی جو حقیقت پسندانہ طور پر اپنی 15 جوڑیوں کی اوسط سے جیتنے کی امید کر سکتی ہے، وہ 600 پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ رقم ہے جو کھلاڑیوں میں سے ہر ایک کو ملے گی اگر وہ دونوں مسلسل تعاون کرتے ہیں، اور کھیل کے 200 راؤنڈ میں سے ہر ایک میں سے 3 پوائنٹ سکور کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک انحراف کے لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، تو یہ شاید دوسرے کھلاڑی کے ذریعے انتقامی کارروائی کی وجہ سے 600 سے کم پوائنٹ پر منتج ہوگا۔ زیادہ تر پیش کردہ حکمت عملیوں میں سے کسی نہ کسی طرح کا انتقامی رویہ شامل کیا گیا تھا۔ ہم 600 کو کسی کھیل کے لیے ایک قسم کے بینچ مارک کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور اس بینچ مارک کے فیصد کے طور پر تمام سکور کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس پیمانے پر نظری طور پر 166%، 1000 پوائنٹ تک سکور کرنا ممکن ہے، لیکن عملی طور پر کسی بھی حکمت عملی کا اوسط سکور 600 سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ ٹورنامنٹ میں کھلاڑی انسان نہیں، بلکہ کمپیوٹر پروگرام، پہلے سے پروگرام شدہ حکمت عملیاں تھیں۔ ان کے انسانی مصنفین نے وہی کردار ادا کیا جو جینز اجسام کے پروگرامنگ میں کرتے ہیں۔ باب 4 کے کمپیوٹر، شطرنج اور اینڈرومیڈا کمپیوٹر کے بارے میں سوچیں۔ آپ حکمت عملیوں کو ان کے مصنفین کے لیے چھوٹے پراکسیز کے طور پر متصور کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ایک مصنف ایک سے زیادہ حکمت عملیاں جمع کر سکتا تھا، حالانکہ یہ دھوکہ بازی ہوتی، اور ایکسل روڈ ممکنہ طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مصنف ایسی حکمت عملیوں کے ساتھ مقابلہ جیتے جن میں سے ایک دوسرے کی جانب سے قربانی پر مبنی تعاون کے فوائد حاصل کرے۔ کچھ ذہین حکمت عملیاں پیش کی گئیں، حالانکہ وہ یقیناً اپنے مصنفین کے مقابلے میں کہیں کم ذہین تھیں۔ جیتنے کی حکمت عملی قابل ذکر طور پر سب سے آسان اور سطحی طور پر سب سے کم ذہین تھی۔
اسے عدلے کا بدلہ کہا گیا اور اسے ٹورنٹو کے ایک مشہور ماہر نفسیات اور گیم تھیوری کے نظریہ ساز پروفیسر اناتول راپوپورٹ نے پیش کیا تھا۔ عدلے کا بدلہ پہلی چال سے تعاون کر کے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد صرف دوسرے کھلاڑی کی سابقہ چال کی نقل کرتا ہے۔ عدلے کا بدلہ حکمت عملی میں شامل کھیل کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے؟ ہمیشہ کی طرح اس کا انحصار دوسرے کھلاڑی پر ہوتا ہے۔ فرض کریں سب سے پہلے کہ دوسرا کھلاڑی بھی عدلے کا بدلہ حکمت عملی کھیلنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر حکمت عملی خود کی نقل کے ساتھ ساتھ دوسرے 14 کے خلاف بھی کھیلی جاتی ہے۔ دونوں عدلے کا بدلہ تعاون سے شروع کرتے ہیں۔ اگلی چال میں ہر کھلاڑی دوسرے کی پچھلی چال کی نقل کرتا ہے۔ دونوں کھیل کے اختتام تک جاری رہتے ہیں اور دونوں 600 پوائنٹس کے پورے 100% بینچ مارک سکور کے ساتھ کھیل ختم کرتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ عدلے کا بدلہ کسی ایسی حکمت عملی کے خلاف کھیلتا ہے جسے سادہ لوپ روبر کہا جاتا ہے۔ سادہ لوپ روبر اصل میں ایکسل روڈ کے مقابلے میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سبق آموز ہے۔ یہ بنیادی طور پر عدلے کا بدلہ سے ملتا جلتا ہے، سوائے اس کے کہ تھوڑی دیر میں 10 چالوں میں بے ترتیب طور پر کہیں یہ ایک غیر ضروری انحراف کر لیتا ہے اور اعلیٰ انحرافی سکور کا دعوے دار بن جاتا ہے۔ جب تک کہ سادہ لوپ روبر اپنی تفتیشی چالیں نہ آزمائے، اس صورت میں دونوں کھلاڑی عدلے کا بدلہ ہو سکتے ہیں۔ تعاون کا ایک طویل اور باہمی منافع بخش سلسلہ چلنے والا ہے جو دونوں کھلاڑیوں کے لیے آرام دہ اور پرسکون 100% بینچ مارک سکور پر منتج ہوتا ہے۔ لیکن اچانک انتباہ کے بغیر مثلاً 8ویں چال پر سادہ لوپ روبر انحراف کر لیتا ہے، عدلے کا بدلہ یقیناً اس چال پر تعاون کھیلتا ہے۔ اس طرح سادہ لوپ کے پوائنٹس کی صفر ادائیگی پر منتج ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سادہ لوپ روبر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس نے اس چال سے 5 پوائنٹ حاصل کیے، لیکن اگلی چال میں عدلے کا بدلہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ یہ صرف حریف کے پچھلی اقدام کی نقل کرنے کے اپنے اصول کی پیروی کرتے ہوئے کھیلتا ہے۔ دریں اثنا سادہ لوپ روبر اندھا دھند اپنے نقل کرنے اصول کی پیروی کرتے ہوئے اپنے حریف کی چال تعاون کی نقل کرتا ہے، لہٰذا اب یہ 0 پوائنٹ کے سادہ لوپ کا معاوضہ وصول کرتا ہے، جبکہ عدلے کا بدلہ کو 5 کا اعلیٰ سکور ملتا ہے۔ اگلی چال میں سادہ لوپ روبر کوئی سوچ سکتا ہے کہ غیر منصفانہ طور پر عدلے کا بدلہ کا انحراف کے خلاف انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ اس طرح عدلہ بدلہ جاری رہتی ہے۔ ان عدلہ بدلیوں کے دوران دونوں کھلاڑیوں کو فی چال اوسطاً 2.5 پوائنٹ ملتے ہیں، اوسطاً 5 اور 0۔ یہ مستحکم 3 پوائنٹ فی چال سے کم ہے جو دونوں کھلاڑیوں کو باہمی تعاون کے کھیل میں مل سکتے ہیں، اور ویسے یہی وہ اضافی شرط کی وجہ ہے جس کی بنا پر صفحہ 204 پر وضاحت نہیں پیش کی گئی۔ لہٰذا جب سادہ لوپ روبر عدلے کا بدلہ کے خلاف کھیلتا ہے تو دونوں اس سے بدتر کام کرتے ہیں۔ جب عدلے کا بدلہ کسی اور جیسا کہ تیسا کے خلاف کھیلتا ہے اور جب سادہ لوپ روبر کسی اور سادہ لوپ روبر کے خلاف کھیلتا ہے تو دونوں اس سے بھی بدتر کرتے ہیں کیونکہ تکراری انحراف پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور حکمت عملی پر غور کریں جسے نادم پروبر ریمورسفل پروبر کہا جاتا ہے۔ نادم پروبر سادہ لوپ روبر کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ یہ ادلا بدلی تکرار کھیلوں سے باہر نکلنے کے لیے فعال چالیں کھیلتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے عدلے کا بدلہ یا سادہ لوپ روبر کے مقابلے میں قدرے لمبی یادداشت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نادم پروبر کو یاد رہتا ہے کہ آیا اس نے خود اچانک انحراف کیا ہے یا کیا اس کا نتیجہ فوری انتقامی۔ اگر ایسا ہے تو یہ ندامت ہے اپنے حریف کو جوابی کارروائی کے بغیر ایک آزاد ہٹ کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی تکرار کے کھیل وہیں رک جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک نادم پروبر اور عدلے کا بدلہ کے مابین ایک خیالی کھیل کے ذریعے کام کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ باہمی انتقام کھیلوں پر فوری طور پر روک لگائی جاتی ہے۔ کھیل کا زیادہ تر حصہ باہمی تعاون میں گزارا جاتا ہے جس میں دونوں کھلاڑی مستقل طور پر فیاض اسکور سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نادم پروبر عدلے کا بدلہ کے خلاف سادہ لوپ روبر کے مقابلے میں بہتر کام کرتا ہے، حالانکہ اتنا اچھا نہیں جتنا عدلے کا بدلہ خود اپنے خلاف کرتا ہے۔ ایکسل روڈ کے ٹورنامنٹ میں شامل ہونے والی کچھ حکمت عملیاں نادم پروبر یا سادہ لوپ روبر سے کہیں زیادہ نفیس تھیں، لیکن وہ بھی اوسطاً عدلے کا بدلہ کے حوالے سے سادہ عدلے کا بدلہ کے مقابلے میں کم پوائنٹس پر منتج ہوئیں۔ بے شک تمام حکمت عملیوں میں سے سب سے کامیاب رینڈم کے سوائے سب سے زیادہ تفصیلی تھی۔ اسے جس نے پیش کیا تھا اس کا نام افشا نہیں کیا گیا، گویا کہ آسرائیوں کے لیے کھلی دعوت تھی۔ کون تھا یہ؟ پینٹاگون کی کوئی ممتاز شخصیت، CIA کا سربراہ، ہنری کسنجر، خود ایکسل روڈ؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ پیش کردہ مخصوص حکمت عملیوں کی تفصیلات کی جانچ پڑتال کرنا اتنا دلچسپ نہیں ہے،
یہ کتاب کمپیوٹر پروگرامرز کی ہوشیاری کے بارے میں نہیں ہے۔ بعض زمروں کے مطابق حکمت عملی کی درجہ بندی کرنا اور ان وسیع تر زمرہ بندیوں کی کامیابی کی جانچ پڑتال کرنا زیادہ دلچسپ ہے۔ سب سے اہم زمرہ جسے ایکسل روڈ تسلیم کرتا ہے وہ عمدہ ہے۔ ایک عمدہ حکمت عملی کی تعریف اس طرح کی گئی ہے جو کبھی بھی انحراف کرنے میں پہل نہیں کرتا۔ عدلے کا بدلہ اس کی ایک مثال ہے۔ یہ منرف ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکن صرف انتقامی کارروائی میں ایسا کرتا ہے۔ سادہ لو پروبر اور نادم پروبر دونوں منرف حکمت عملیاں ہیں کیونکہ وہ بعض اوقات انحراف کرتی ہیں، لیکن شاذ و نادر ہی جب انہیں اکسایا نہیں جاتا۔ ٹورنامنٹ میں شامل ہونے والی 15 حکمت عملیوں میں سے 8 عمدہ تھیں۔ اہم بات یہ ہے کہ 8 سب سے زیادہ سکور کرنے والی حکمت عملی وہی 8 عمدہ حکمت عملیاں تھیں۔ 7 خراب حکمت عملیاں پیچھے رہیں۔ عدلے کا بدلہ نے اوسطاً 504.5 پوائنٹس حاصل کیے، 600 کے ہمارے بینچ مارک کا 84% اور ایک اچھا سکور۔ دیگر عمدہ حکمت عملیوں نے صرف تھوڑا سا کم سکور کیا جس میں سکور 83.4% سے لے کر 78.6% تک تھا۔ اس سکور اور 66.8% کے سکور کے درمیان ایک بڑا فرق ہے جسے گراس کیمپ نے حاصل کیا۔ یہ تمام خراب حکمت عملیوں میں سے سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ یہ بات بہت قائل کن لگتی ہے کہ عمدہ افراد اس کھیل میں اچھی کارکردگی انجام دیتے ہیں۔ ایکسل روڈ کی ایک اور تکنیکی شرائط میں درگزر کرنا شامل ہے۔ درگزر کرنے کی حکمت عملی وہ ہے جو کہ اگرچہ جوابی کارروائی کر سکتی ہے لیکن اس کی یادداشت مختصر ہے۔ یہ ماضی کے غلط کاموں کو جلد نظر انداز کرتی ہے۔ عدلے کا بدلہ ایک درگزر کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ کسی منرف کو فوراً کوڑا رسید کرتی ہے لیکن اس کے بعد ماضی سے صرف نظر کرتی ہے۔ باب 10 کا کینہ توز مکمل طور پر درگزر نہ کرنے والا ہے۔ اس کی یادداشت پورے کھیل تک باقی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسے کھلاڑی کے خلاف کینے کو کبھی نہیں بھولتا جس نے کبھی بھی اس کے خلاف انحراف کیا ہو، خواہ ایک ہی بار۔ فریڈ مین کے نام سے ایکسل روڈ کے ٹورنامنٹ میں رسمی طور پر ایک کینہ توز سے ملتی جلتی حکمت عملی شامل کی گئی تھی اور اس نے کوئی خاص اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تمام اچھی حکمت عملیوں میں سے نوٹ کریں کہ یہ تکنیکی طور پر عمدہ ہے اگرچہ یکسر درگزر نہ کرنے والا ہے۔ کینہ توز فریڈ مین نے قریب خراب ترین کارکردگی کی۔ درگزر نہ کرنے والی حکمت عملی بہت اچھی طرح سے کام نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہمی چوٹ پہنچانے کے کھیلوں سے باہر نہیں نکل سکتی، خواہ اس کا حریف نادم ہی کیوں نہ ہو۔ عدلے کا بدلہ سے بھی زیادہ درگزر کرنا ممکن ہے۔ عدلے کا بدلہ اپنے حریفوں کو ایک ہی رو میں 2 انحراف کرنے کی اجازت دیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آخرکار جوابی کارروائی کرے۔ یہ حد سے زیادہ شریف اور فیاضیانہ لگ سکتا ہے، تاہم ایکسل روڈ نے معلوم کیا کہ اگر کوئی صرف 2 بار عدلے کا بدلہ کا ارتکاب کرے تو وہ ٹورنامنٹ جیت جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باہمی چوٹ پہنچانے کے کھیلوں سے بچنے میں بہت اچھا ہے۔ لہٰذا ہم نے جیتنے کی حکمت عملی کی 2 خصوصیات کی نشاندہی کی ہے، اچھائی اور معافی۔ یہ نتیجہ تقریباً یوٹوپیائی لگتا ہے کہ عمدہ اور درگزر کرنا فائدہ مند ہے۔ یہ ان بہت سے ماہرین کے لیے باعث حیرت تھا جنہوں نے آسانی سے خراب حکمت عملی پیش کر کے بہت چالاک ہونے کی کوشش کی تھی، جبکہ جن لوگوں نے عمدہ حکمت عملیاں بھی پیش کی تھیں وہ 2 عدلے کا بدلہ کے لیے اتنی درگزر کرنے والی کسی بھی چیز کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ایکسل روڈ نے دوسرے ٹورنامنٹ کا اعلان کیا۔ انہیں اس بار 62 اندراجات ملے اور جو دوبارہ رینڈم کو شامل کر کے مجموعی طور پر 63 ہو گئے۔ اس بار فی کھیل چالوں کی صحیح تعداد 200 پر طے نہیں کی گئی لیکن اسے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک اچھی وجہ جس پر میں بعد میں آؤں گا، ہم اب بھی بینچ مارک یا ہمیشہ تعاون سکور کے فیصد کے طور پر سکور کا اظہار کر سکتے ہیں، حالانکہ اس بینچ مارک کو زیادہ پیچیدہ حساب کتاب کی ضرورت ہے اور اب یہ متعین 600 پوائنٹس نہیں ہیں۔ دوسرے ٹورنامنٹ میں پروگرامرز کو ماقبل کے نتائج فراہم کیے گئے جس میں ایکسل روڈ کا تجزیہ بھی شامل تھا کہ عدلے کا بدلہ اور دیگر عمدہ اور درگزر کرنے والی حکمت عملیوں نے اتنا اچھا کام کیوں کیا۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ مقابلہ کرنے والے اس پس منظر کی معلومات کو کسی نہ کسی طرح سے نوٹ کریں گے۔ در حقیقت وہ 2 مکاتب فکر میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ عمدگی اور درگزر واضح طور پر جیتنے والی خصوصیات ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے عمدہ درگزر کرنے والی حکمت عملی پیش کی، یہاں تک کہ جان مینارڈ سمتھ نے 2 عدلے کا بدلہ کے لیے ماہ درگزر کرنے والی عدلے کا بدلہ سپر فار گیونگ ٹٹ فار 2 ٹیٹس حکمت عملی جمع کر دی۔ دوسرے مکتب فکر نے استدلال کیا کہ ان کے بہت سارے ساتھی ایکسل روڈ کے تجزیے کو پڑھنے کے بعد
اب عمدہ درگزر کرنے والی حکمت عملی پیش کریں گے، لہٰذا انہوں نے ان متوقع نرم رویوں کا استحصال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خراب حکمت عملی پیش کی، لیکن ایک بار پھر اس خرابی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک بار پھر عدلے کا بدلہ جو اناتول راپاپورٹ کے ذریعے پیش کیا گیا تھا فاتح رہا، اور اس نے بینچ مارک سکور کا بڑے پیمانے پر 96% سکور کیا، اور ایک بار پھر عمدہ حکمت عملی نے عام طور پر خراب لوگوں سے بہتر کام کیا۔ چوٹی کی 15 حکمت عملیوں میں سے ایک کے علاوہ تمام عمدہ تھیں، اور سب سے نچلی 15 میں سے ایک کے علاوہ تمام خراب تھیں، لیکن اگرچہ دو عدلے کا بدلہ کے لیے شریف عدلے کا بدلہ پہلا ٹورنامنٹ جیت جاتا اگر اسے پیش کیا گیا ہوتا، مگر یہ دوسرا نہیں جیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میدان میں اب زیادہ ٹھیک خراب حکمت عملی شامل تھی جو اس طرح کی یکسر نرمی کو بے رحمی سے شکار کرنے کے قابل تھی۔ یہ ان ٹورنامنٹس کے بارے میں ایک اہم نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ کسی حکمت عملی کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کون سی دوسری حکمت عملی پیش کی جاتی ہے۔ دوسرے ٹورنامنٹ کے مابین فرق کا حساب کتاب کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے جس میں عدلے کا بدلہ کو فہرست میں خاصا نچلا درجہ دیا گیا تھا، اور پہلا ٹورنامنٹ جس میں دو عدلے کا بدلہ جیت جاتا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ کتاب کمپیوٹر پروگرامرز کی ہوشیاری کے بارے میں نہیں ہے۔ کیا کوئی معروضی طریقہ ہے جس میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ زیادہ عام اور کم فرضی معنی میں واقعی بہترین کون ہے؟ پچھلے ابواب کے قارئین پہلے ہی ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کے نظریہ میں جواب تلاش کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کو ایکسل روڈ نے اپنے ابتدائی نتائج بھیجے تھے دوسرے ٹورنامنٹ کے لیے حکمت عملی پیش کرنے کی دعوت کے ساتھ۔ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں نے ایک اور مشورہ دیا۔ ایکسل روڈ نے پہلے ہی ESS کی اصطلاحات میں سوچنا شروع کر دیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ رجحان اتنا اہم تھا کہ میں نے اسے لکھا کہ اسے WD ہیملٹن سے رابطہ کرنا چاہیے، جو اس وقت حالانکہ ایکسل روڈ نہیں جانتا تھا، اسے مشیگن یونیورسٹی کے ایک مختلف شعبے میں تھا۔ انہوں نے واقعی ہیملٹن سے فوری طور پر رابطہ کیا، اور ان کے بعد تعاون کا نتیجہ 1981 میں جرنل سائنس میں شائع ہونے والا ایک شاندار مشترکہ مقالہ تھا، ایک ایسا مقالہ جس نے امریکن ایسوسی ایشن فار ایڈوانسمنٹ آف سائنس کا نیو کومب کلیو لینڈ انعام حاصل کیا۔ تکراری قیدیوں کی الجھنوں کی خوشگوار حیاتیاتی مثالوں پر تبادلہ خیال کرنے کے علاوہ ایکسل روڈ اور ہیملٹن نے پیش کیا، جسے میں ESS کے نقطہ نظر کی حق بجانب اجرائی مانتا ہوں۔ ESS کے نقطہ نظر کو راؤنڈ رابن سسٹم کے ساتھ موازنہ کریں، جس کے بعد ایکسل روڈ کے دو ٹورنامنٹ واقع ہوئے۔ راؤنڈ رابن فٹ بال لیگ کی طرح ہے، ہر حکمت عملی کو ایک دوسرے کی حکمت عملی کے خلاف مساوی بار ملایا جاتا تھا۔ کسی حکمت عملی کا حتمی سکور ان پوائنٹس کا مجموعہ ہوتا تھا جو اس نے دیگر تمام حکمت عملی کے خلاف حاصل کیے تھے، لہٰذا راؤنڈ رابن ٹورنامنٹ میں کامیاب ہونے کے لیے کسی حکمت عملی کو ان دیگر تمام حکمت عملیوں کے خلاف ایک عمدہ حریف ہونا ضروری ہے جو لوگوں نے پیش کی ہیں۔ ایک ایسی حکمت عملی کے لیے ایکسل روڈ کا نام جو مختلف قسم کی دیگر حکمت عملیوں کے خلاف اچھا ہے، وہ مضبوط ہے۔ عدلے کا بدلہ ایک مضبوط حکمت عملی ثابت ہوئی، لیکن حکمت عملی کا جو سیٹ لوگوں نے پیش کیا وہ ایک فرضی سیٹ ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جس نے ہمیں اوپر پریشان کیا۔ ایسا ہی ہوا کہ ایکسل روڈ کے اصل ٹورنامنٹ میں تقریباً نصف اندرجات اچھے تھے۔ عدلے کا بدلہ نے اس ماحول میں کامیابی حاصل کی، اور دو عدلہ کا بدلہ اس ماحول میں جیت جاتے اگر اسے شامل کرایا گیا ہوتا، لیکن فرض کریں کہ تقریباً تمام اندرجات صرف خراب ہوتے۔ یہ بہت آسانی سے ہو سکتا تھا۔ تمام 14 پیش کردہ حکمت عملیوں میں سے 6 خراب تھیں۔ اگر ان میں سے 13 خراب ہوتی تو عدلے کا بدلہ جیت نہیں پاتا۔ ماحول اس کے لیے ناسازگار ہوتا۔ نہ صرف جیتا گیا پیسہ بلکہ حکمت عملی کے درمیان کامیابی کی درجہ بندی کی ترتیب اس بات پر منحصر ہے کہ کون سی حکمت عملی پیش کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسانی ترنگ جیسی فرضی چیز پر منحصر ہے۔ ہم اس فرضی شے کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ سوچنے والے ESS کے ذریعے۔ ارتقائی طور پر مستحکم حکمت عملی کی اہم خصوصیت آپ کو پچھلے ابواب سے یاد ہوگا کہ یہ ہے کہ جب یہ حکمت عملی کی آبادی میں پہلے سے ہی تعداد میں زیادہ ہو تو یہ اچھی طرح سے کام کرتی رہتی ہے۔ یہ کہنا کہ عدلے کا بدلہ ایک ESS ہے، یہ کہنے کے مترادف ہوگا کہ عدلے کا بدلہ اس ماحول میں اچھی طرح کام کرتا ہے جس میں عدلے کا بدلہ کا غلبہ ہے۔ اسے ایک خاص قسم کی مضبوطی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ارتقاء پسندوں کی حیثیت سے ہم اسے واحد قسم کی مضبوطی کے طور پر دیکھنے کا ملان رکھتے ہیں جو اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ کیونکہ ڈاروینیت کی دنیا میں جیت کو پیسے میں ادا نہیں کیا جاتا، انہیں اولاد کے طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ڈاروینین کے لیے
ایک کامیاب حکمت عملی وہ ہے جو حکمت عملیوں کی آبادی میں تعداد کے لحاظ سے بڑھ جائے۔ کسی حکمت عملی کو کامیاب رہنے کے لیے اسے خاص طور پر اچھی طرح سے نبھانا ضروری ہے جب یہ بہت ہوں، یعنی ماحول میں خود کی نقلوں کا غلبہ ہو۔ ایکسل روڈ نے اپنے ٹورنامنٹ کا تیسرا راؤنڈ چلایا۔ جس طرح قدرتی انتخاب ای ایس ایس کی جستجو میں اسے چلاتا، دراصل اس نے تیسرا راؤنڈ نہیں کہا کیونکہ اس نے نئے اندرجات کی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ راؤنڈ 2 کے لیے وہی 63 اندرجات کا استعمال کیا۔ مجھے اسے راؤنڈ 3 کہنا آسان لگتا ہے کیونکہ میری رائے میں یہ 2 راؤنڈ روبن ٹورنامنٹوں میں بنیادی طور پر زیادہ مختلف ہیں۔ ایکسل روڈ نے 63 حکمت عملیاں اختیار کی اور انہیں دوبارہ کمپیوٹر میں شامل کیا تاکہ ارتقائی جانشینی کی نسل بنائی جا سکے۔ چنانچہ نسل 1 میں ماحول میں تمام 63 حکمت عملی کی مساوی نمائندگی شامل تھی۔ نسل 1 کے اختتام پر ہر حکمت عملی کے لیے جیتنے کی ادائیگی کی گئی تھی، پیسے یا پوائنٹس کے طور پر نہیں بلکہ اولاد کے طور پر، ان کے غیر جنسی والدین کی طرح۔ جیسے جیسے نسلیں گزرتی گئیں، کچھ حکمت عملیاں نایاب ہوتی گئیں اور آخر کار معدوم ہو گئیں۔ دیگر حکمت عملیاں زیادہ سے بڑھ گئیں۔ جیسے جیسے تناسب بدلے، اس کے نتیجے میں ماحول بھی بدلا جس میں کھیل کے مستقبل کی چالیں چلی گئیں۔ آخر کار تقریباً 1000 نسلوں کے بعد تناسب میں مزید کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، ماحول میں مزید کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ استحکام کو پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے مختلف حکمت عملیاں بڑی پھولیں اور دیگر ختم ہو گئیں، بالکل اسی طرح جیسے دھوکہ بازی، سادہ لوئی اور کینہ توزی کے میرے کمپیوٹر سیمولیشن میں ایسا ہوا تھا۔ کچھ تدبیریں شروع سے ہی معدوم ہونے لگیں اور زیادہ تر 200ویں نسل تک معدوم ہو گئیں۔ ابتدائی خراب حکمت عملیوں میں سے 1 یا 2 تعدادی اضافے سے شروع ہوئیں، لیکن ان کی خوشحالی میرے سیمولیشن میں دھوکہ بازی کی طرح قلیل مدتی تھی۔ 200 سے آگے رہنے والی واحد خراب حکمت عملی کو ہیرنگٹن کہا گیا۔ ہیرنگٹن کی قسمت پہلی قریب 150ویں نسل تک تیزی سے چمکی، اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ اس میں کمی واقع ہوئی۔ 9000 کے آس پاس معدومیت کے قریب پہنچ گئیں۔ ہیرنگٹن نے اسی وجہ سے عارضی طور پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جیسا کہ میرے اصل دھوکہ بازی نے کیا تھا۔ اس نے 2 عدلے کا بدلہ، بہت زیادہ درگزر کرنے والے کے لیے عدلے کا بدلہ جیسے نرم رویوں کا استعمال کیا، جبکہ یہ ابھی بھی آس پاس تھیں۔ اس کے بعد جیسے ہی نرم رویے معدوم ہوئے، ہیرنگٹن نے ان کا تعاقب کیا اور کوئی آسان شکار باقی نہیں رہا۔ یہ میدان عمدہ لیکن قابل اشتعال حکمت عملیوں جیسے عدلے کا بدلہ کے لیے کھلا تھا۔ خود عدلے کا بدلہ راؤنڈ 3 کے 6 کھیلوں میں سے 5 میں سرفہرست رہا، بالکل اسی طرح جیسے یہ راؤنڈ 1 اور 2 میں رہا تھا۔ 5 دیگر عمدہ لیکن قابل اشتعال حکمت عملیاں تقریباً اتنی ہی کامیاب، آبادی میں کثیر رہیں جتنی عدلے کا بدلہ، بلکہ ان میں سے ایک نے چھٹا کھیل جیت لیا۔ جب تمام خراب حکمت عملیاں معدوم ہو چکیں تو کوئی ایسا طریقہ نہیں بچا جس میں کسی بھی اچھی حکمت عملی کو عدلے کا بدلہ یا ایک دوسرے سے ممتاز کیا جا سکے، کیونکہ وہ سب عمدہ ہونے کی وجہ سے صرف ایک دوسرے کے خلاف تعاون کھیلتے تھے۔ اسی ناقابل امتیاز ہونے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ عدلے کا بدلہ ایک ای ایس ایس کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ کڑے مفہوم میں حقیقی ای ایس ایس نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی حکمت عملی کے ای ایس ایس بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پر عام، نایاب، میوٹنٹ حکمت عملی کے ذریعے حملہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ عدلے کا بدلہ پر کسی خراب حکمت عملی سے حملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اور عمدہ حکمت عملی کا ہونا ایک اور بات ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، عمدہ حکمت عملی کی آبادی میں وہ سب ایک دوسرے کی طرح نظر آئیں گے اور برتاؤ کریں گے، وہ سب ہر وقت تعاون کریں گے، لہٰذا کسی بھی دوسری عمدہ حکمت عملی جیسے انتہائی شریف ہمیشہ تعاون کریں گے، اگرچہ مسلمہ طور پر یہ عدلے کا بدلہ پر کوئی مثبت انتخابی فائدہ حاصل نہیں کریں گی۔ اس کے باوجود آبادی میں بغیر کسی کی توجہ کے چلتی رہیں گی، لہٰذا تکنیکی طور پر عدلے کا بدلہ ای ایس ایس نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ اگرچہ دنیا اتنی اچھی رہتی ہے تو ہم عدلے کا بدلہ کو ای ایس ایس کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن افسوس، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ عدلے کا بدلہ کے برعکس ہمیشہ تعاون، دائم انحراف جیسی خراب حکمت عملی کے خلاف حملے کے خلاف مستحکم نہیں ہے، ہمیشہ تعاون کے خلاف اچھی کارکردگی انجام دیتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت اعلیٰ لالچ سکور حاصل کرتا ہے۔ دائم انحراف جیسی خراب حکمت عملیاں ہمیشہ تعاون جیسی انتہائی عمدہ حکمت عملیوں کی تعداد کو کم رکھنے کے لیے آ جائیں گی۔ لیکن اگرچہ عدلے کا بدلہ کے لیے کڑے مفہوم میں حقیقی ای ایس ایس نہیں ہے، لیکن شاید یہ مناسب ہے کہ بنیادی طور پر عمدہ لیکن انتقامی عدلے کا بدلہ کی حکمت عملیوں کے کسی قسم کے مرکب کو عملی طور پر ای ایس ایس کے برابر سمجھا جائے۔ اس طرح کے مرکب میں نفاست کا ایک چھوٹا سا امتزاج شامل ہو سکتا ہے۔ رابرٹ بوئڈ اور جیفری لور باؤم نے ایکسل روڈ کے کام کے زیادہ دلچسپ
فالو اپ میں سے ایک میں دو عدلے کا بدلہ کے مرکب اور مشکوک عدلے کا بدلہ نامی ایک حکمت عملی پر غور کیا۔ عدلے کا بدلہ کے لیے مشکوک عدلے کا بدلہ تکنیکی طور پر خراب ہے، لیکن یہ بہت خراب نہیں ہے۔ یہ پہلی چال کے بعد عدلے کا بدلہ کی طرح برتاؤ کرتا ہے، لیکن یہی چیز اسے تکنیکی طور پر خراب بنا دیتی ہے۔ یہ کھیل کی پہلی ہی چال میں انحراف کرتا ہے، ایک ایسے ماحول میں جس میں مکمل طور پر عدلے کا بدلہ کا غلبہ ہو۔ مشکوک عدلے کا بدلہ خوشحال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ابتدائی انحراف بامی چوٹ کے ایک اٹوٹ کھیل کو متحرک کر دیتا ہے۔ جب یہ دو عدلے کا بدلہ کھلاڑی سے ملتا ہے تو دوسری طرف دو عدلے کا بدلہ کی اعلیٰ درگزر اس تکرار کو وہیں روک دیتی ہے۔ دونوں کھلاڑی کھیل کو کم از کم بینچ مارک یعنی تمام سی اسکور پر ختم کرتے ہیں، اور عدلے کا بدلہ کے لیے مشتبہ عدلے کا بدلہ کے ساتھ اس کے ابتدائی انحراف کے لیے بونس سکور ملتا ہے۔ بوئڈ اور لور برباؤم نے دکھایا کہ ارتقائی طور پر عدلے کا بدلہ کی آبادی پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ دو عدلے کا بدلہ اور مشکوک عدلے کا بدلہ کے مرکب کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کی معیت میں خوشحال رہتے ہیں۔ یہ مجموعی تقریباً یقیناً طور پر واحد مجموعہ نہیں ہے جو اس طرح کے طریقے سے حملہ کر سکتا ہے۔ شاید اچھی اور بہت درگزر کرنے والی حکمت عملی کے ساتھ قدرے خراب حکمت عملی کے بہت سارے مرکب موجود ہیں جو مل کر حملہ کرنے کے قابل ہیں۔ کچھ لوگ اسے انسانی زندگی کے معروف پہلوؤں کے برعکس کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسلروڈ نے تسلیم کیا کہ عدلے کا بدلہ مفہوم کے اعتبار سے ESS نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ اس نے اس کو بیان کرنے کے لیے اجتماعی طور پر مستحکم حکمت عملی کی اصطلاح وضع کی، جیسا کہ حقیقی ESS کے معاملے میں ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ حکمت عملیوں کے لیے ایک ہی وقت میں اجتماعی طور پر مستحکم ہونا ممکن ہے، اور ایک بار پھر یہ قسمت کی بات ہے کہ ایک آبادی پر غلبہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ دائم انحراف بھی مستحکم ہوتا ہے، اور عدلے کا بدلہ بھی۔ ایک ایسی آبادی میں جس پر پہلے ہی دائم انحراف کا غلبہ ہو چکا ہو، اس میں کوئی اور حکمت عملی بہتر کام نہیں کرتی۔ ہم اس نظام کو بائی سٹیبل کہہ سکتے ہیں، جس میں دائم انحراف مستحکم پوائنٹس میں سے ایک ہونے کے ساتھ عدلے کا بدلہ یا زیادہ تر عمدہ جوابی حکمت عملی کا کچھ مرکب دوسرا مستحکم نقطہ ہے۔ جو بھی مستحکم نقطہ سب سے پہلے آبادی پر غلبہ حاصل کر لے گا وہ غالب رہے گا۔ لیکن مقداری لحاظ سے غلبے کا کیا مطلب ہے؟ عدلے کا بدلہ کے لیے کتنے عدلے کا بدلہ ہونا ضروری ہے تاکہ عدلے کا بدلہ دائم انحراف سے بہتر کام کر سکیں؟ اس کا انحصار تفصیلی ادائیگیوں پر ہے جن کو بینکر نے اس خاص کھیل میں ادا کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ ہم عام طور پر صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاصل تعدد کریٹیکل فریکوینسی تلوار کی دھار ہے۔ تلوار کی دھار کے ایک طرف عدلے کا بدلہ کا فاصل تعدد متجاوز ہو جاتا ہے اور انتخاب زیادہ سے زیادہ عدلے کا بدلہ کی حمایت کرے گا۔ تلوار کی دھار کے دوسری طرف دائم انحراف کا فاصل تعداد متجاوز ہوتا ہے اور انتخاب زیادہ سے زیادہ دائم انحراف کی حمایت کرے گا۔ ہم نے اس تلوار کی دھار کے مترادف سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ باب 10 میں کینہ توزوں اور دھوکہ بازوں کی کہانی میں۔ لہٰذا یہ واضح طور پر اہمیت رکھتا ہے کہ تلوار کی دھار کے کس طرف آبادی شروع ہوتی ہے، اور ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آبادی کبھی کبھار تلوار کی دھار کے ایک طرف سے دوسری طرف عبور کر سکے۔ فرض کریں کہ ہم ایک ایسی آبادی سے شروع کرتے ہیں جو پہلے سے ہی دائم انحراف کی سمت بیٹھی ہے۔ عدلے کا بدلہ افراد کے لیے چند عدلے کا بدلہ اکثر بامی فائدہ مند ہونے کے لیے ایک دوسرے سے کافی نہیں ملتے۔ لہٰذا قدرتی انتخاب آبادی کو دائم انحراف کی انتہا کی طرف اور بھی آگے بڑھاتا ہے۔ اگر کسی طرح آبادی بے ترتیب بہاؤ کے نتیجے میں تلوار کی دھار کو عبور کر سکے تو یہ اسے عدلے کا بدلہ کی طرف لے جا سکتی ہے، اور اس صورت میں ہر فرد بینکر یا فطرت کے اخراجات پر بہت بہتر کارکردگی کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آبادیوں کی کوئی گروہی خواہش نہیں، کوئی گروہی ارادہ یا مقصد نہیں ہے۔ وہ تلوار کی دھار کو عبور کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، وہ اسے صرف اس صورت میں عبور کریں گے جب فطرت کی غیر ہدایت یافتہ قوتیں ان کی رہنمائی کریں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس جواب کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے، لیکن امکان صرف جہالت کا اظہار کرنے والا ایک لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نامعلوم یا غیر واضح ذرائع کے طور پر کسی کی طرف سے مقرر کردہ ہم امکان سے تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم عملی طریقوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس میں عدلے کا بدلہ افراد کی کوئی اقلیت فاصل مجموعے کریٹیکل میس تک بڑھ سکتی ہے۔ یہ ممکنہ طریقوں کی تلاش کے مترادف ہے جس میں عدلے کا بدلہ افراد کافی تعداد میں اس طرح ایک ساتھ جرمٹ کلسٹر بنا سکتے ہیں کہ وہ سب بینکر کے خرچ پر فائدہ اٹھا سکیں۔ سوچنے کے یہ خطوط امید افزا لگتے ہیں، لیکن یہ ذرا مبہم ہے۔ مقامی مجموعوں میں بامی طور پر مشابہت رکھنے والے افراد اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جرمٹ بنا سکتے ہیں؟ فطرت میں واضح راستہ جینیاتی وابستگی کے ذریعے ہے۔
رشتہ داری زیادہ تر نوع کے جانور آبادی کے بے ترتیب ممبروں کے بجائے خود کو اپنی بہنوں، بھائیوں اور کزنز کے قریب رہتے ہوئے پاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ایسا مرضی سے ہو، یہ آبادی میں الزوجت سے خود بخود ہوتا ہے۔ للزوجت کا مطلب ہے افراد کے لیے اس جگہ کے قریب رہنا جاری رکھنے کا رجحان جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر تاریخ کے زیادہ تر حصے اور دنیا کے بیشتر حصوں میں، اگرچہ ہمارے جدید دنیا میں ایسا نہیں ہے، انفرادی انسان شاذ و نادر ہی اپنی جائے پیدائش سے چند میل سے زیادہ دور بھٹکے ہیں۔ نتیجے کے طور پر جنیاتی رشتہ داروں کے مقامی جھرمٹوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ مجھے جزیرہ کے مغربی ساحل سے دور ایک دور دراز جزیرے کا دورہ یاد ہے، اور اس میں حقیقت سے متاثر ہوا کہ جزیرے پر تقریباً ہر ایک کے بہت بڑے بڑے کان تھے۔ یہ شاید کم ہی اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بڑے کان ماحول سے مطابقت رکھیں، وہاں تیز سمندری ہوائیں چلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جزیرے کے زیادہ تر باشندے ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جنیاتی رشتہ دار نہ صرف چہرے کی خصوصیات میں بلکہ ہر طرح کے دوسرے معاملات میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جنیاتی رجحانات کے سلسلے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، یا عدلے کا بدلہ نہ کھیلنے کے لیے۔ لہٰذا یہاں تک کہ اگر عدلے کا بدلہ مجموعی طور پر آبادی میں نایاب ہے تو یہ اب بھی مقامی طور پر عام ہو سکتا ہے۔ ایک مقامی علاقے میں عدلے کا بدلہ افراد اکثر باہمی تعاون سے خوشحال ہونے کے لیے ایک دوسرے سے کافی مل سکتے ہیں، اگرچہ کل آبادی میں صرف آفاقی تعدد کو مد نظر رکھنے کے لیے صاحب یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ وہ تلوار کی دھار والے فاصل تعدد کریٹیکل فریکوینسی سے نیچے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عدلے کا بدلہ افراد آرام دہ اور پرسکون چھوٹے مقامی محلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اتنی اچھی طرح خوشحال ہو سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے مقامی جھرمٹوں سے بڑے مقامی جھرمٹوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مقامی جھرمٹ اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسرے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں۔ وہ علاقے جو اب تک عددی طور پر دائم انحراف کھیلنے والے افراد کا غلبہ رکھتے تھے، ان مقامی علاقوں کے بارے میں سوچنے میں میرا آئرش جزیرہ ایک گمراہ کن متوازی ہے، کیونکہ یہ طبعی طور پر کٹ گیا ہے۔ اس کے بجائے ایک بڑی آبادی کے بارے میں سوچیں جس میں زیادہ نقل و حرکت نہ ہو، تاکہ افراد اپنے دور کے پڑوسیوں سے زیادہ اپنے قریبی پڑوسیوں سے مشابہ ہوں، اگرچہ پورے علاقے میں مسلسل انٹر بریڈنگ ہوتی ہو۔ ہم تلوار کی دھار پر واپس آتے ہیں، تب عدلے کا بدلہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ بس ضرورت تھوڑی سی مقامی جھرمٹ سازی کی جو قدرتی طور پر قدرتی آبادی میں پیدا ہوتی ہے۔ عدلے کا بدلہ کے پاس ایک ودیعت کردہ صلاحیت ہے، خواہ نایاب ہی صحیح، تلوار کی دھار کو اپنی سمت سے عبور کرنے کی۔ گویا تلوار کی دھار کے نیچے کوئی خفیہ راستہ ہو، لیکن اس خفیہ راستے کے ایک طرفہ والو شامل ہے، ایک قدم تشاکل ہے۔ عدلے کا بدلہ کے برعکس دائم انحراف اگرچہ ایک حقیقی ای ایس ایس ہے، تلوار کی دھار کو عبور کرنے کے لیے مقامی جھرمٹ سازی کا استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے برعکس دائم انحراف رکھنے والے افراد کے مقامی جھرمٹ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھنے پھولنے کی بجائے ایک دوسرے کی موجودگی میں خاص طور پر خراب کارکردگی کرتے ہیں۔ بینکر کی لاگت پر خاموشی سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اس صورت میں دائم انحراف کو عدلے کا بدلہ کے برعکس آبادی میں رشتہ داری یا لزوجت میں کوئی مدد نہیں ملتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ عدلے کا بدلہ صرف مشکوک طور پر ایک ای ایس ایس ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایک طرح کا اعلیٰ سطحی استحکام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر مستحکم تو مستحکم ہے۔ یہاں ایک وسیع نظر ڈال رہے ہیں۔ دائم انحراف طویل وقت کے لیے حملے کی مزاحمت کرتا ہے، لیکن اگر ہم کافی دیر تک انتظار کرتے ہیں، شاید ہزاروں سال، تب عدلے کا بدلہ آخر کار تلوار کی دھار کو عبور کرنے کے لیے ضروری تعداد جمع کر لے گا اور آبادی پلٹ جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ دائم انحراف جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کلسٹرنگ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اس وجہ سے اس اعلیٰ سطحی استحکام سے لطف اندوز نہیں ہوتا ہے۔ عدلے کا بدلہ جیسا کہ ہم نے دیکھا عمدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی سب سے پہلے انحراف نہیں کرتا، وہ درگزر کرنے والا ہے، یعنی اس میں ماضی کے غلط کاموں کی مختصر یادداشت ہوتی ہے۔ اب میں ایکسل روڈ کی ایک اور حوصلہ افزا تکنیکی اصطلاح متعارف کرواتا ہوں۔ عدلے کا بدلہ حاسد بھی نہیں ہے۔ ایکسل روڈ کی اصطلاحات میں حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بینکر کے پیسے کی بڑی مقدار کے بجائے دوسرے کھلاڑی کے مقابلے میں زیادہ رقم کے لیے کوشش کرنا۔ حسد نہ کرنے کا مطلب خوش رہنا۔ اگر دوسرا کھلاڑی اتنا ہی پیسہ جیتتا ہے جتنا آپ جیتتے ہیں، جبکہ آپ دونوں اسی طرح بینکر سے جیتتے رہتے ہیں، عدلے کا بدلہ اصل میں کبھی بھی کھیل کو جیتتا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سوچیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی خاص کھیل میں اپنے حریف سے زیادہ سکور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ انتقامی کارروائی کے علاوہ کبھی بھی انحراف نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حریف کے ساتھ اس کا ڈرا ہو جائے، لیکن یہ اعلیٰ مشترکہ سکور کے ساتھ ہر ڈرا کرتا ہے۔ جہاں عدلے کا بدلہ اور دیگر اچھی حکمت عملیوں کا تعلق ہے، وہاں لفظ حریف نامناسب ہے، البتہ بدقسمتی سے
ہمارے نفسیات حقیقی انسانوں کے مابین تکراری قیدی کے مخمصے کے کھیل قائم کرتے ہیں تو تقریباً تمام کھلاڑی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پیسے کے معاملے میں نسبتاً خراب کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگ شاید اس کے بارے میں سوچے بغیر بینکر کو نیچے کرنے کے لیے دوسرے کھلاڑی کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے دوسرے کھلاڑی کو نیچے کریں گے۔ ایکسل روڈ کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی غلطی ہے۔ یہ کھیل کی کچھ اقسام میں محض ایک غلطی ہے۔ گیمز تھیورسٹ گیمز کو زیرو سم اور نان زیرو سم میں تقسیم کرتے ہیں۔ زیرو سم وہ گیم ہے جس میں ایک کھلاڑی کے لیے جیت دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ شطرنج زیرو سم ہے کیونکہ ہر کھلاڑی کا مقصد جیتنا ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دوسرا کھلاڑی ہار جاتا ہے۔ تاہم قیدیوں کا مخمصہ ایک نان زیرو سم گیم ہے۔ ایک بینکر پیسہ ادا کر رہا ہے اور یہ ممکن ہے کہ دونوں کھلاڑیوں کو اپنے ہتھیار مشترک کر لیں اور خوب پیسہ بنائیں۔ پیسہ بنانے کی اس بات سے مجھے شیکسپیئر کی ایک خوبصورت خوشگوار لائن یاد آتی ہے، سب سے پہلے ہم یہ کام کریں کہ تمام وکیلوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہنری ششم، جسے ہم شہری تنازعات کہتے ہیں، اس میں اکثر حقیقتاً تعاون کی بہت گنجائش ہوتی ہے جو پہلے پہل زیرو سم تصادم کی طرح لگتا ہے، تھوڑی سی خیر سگالی کے ساتھ باہمی فائدے کے نان زیرو سم گیم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ طلاق پر غور کریں، ایک اچھی شادی واضح طور پر ایک نان زیرو سم گیم ہے، باہمی تعاون سے بھرپور، لیکن جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو ہر طرح کی وجوہات موجود ہیں کہ ایک جوڑے کو تعاون جاری رکھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ان کی طلاق کو بھی نان زیرو سم کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا بچوں کی فلاح و بہبود کافی وجہ نہیں تھی، دو وکیلوں کی فیس خاندان کی مالیات میں بڑا سوراخ کر دے گی، تو ظاہر ہے کہ ایک سمجھدار اور مہذب جوڑا کسی ایک وکیل سے ملنے کے لیے ایک ساتھ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں ایسا نہیں ہوتا، کم از کم انگلینڈ میں اور حال ہی میں امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں قانون یا سختی سے، اور نمایاں طور پر وکلاء کا اپنا پیشہ ورانہ کوڈ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وکلاء کو ایک کلائنٹ کے طور پر ایک جوڑے کے صرف ایک رکن کو قبول کرنا ضروری ہے، دوسرے شخص کو دروازے سے باہر کر دیا جاتا ہے اور یا اسے کوئی قانونی مشورہ نہیں دیا جاتا یا پھر کسی دوسرے وکیل کے پاس جانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور یہیں پر بات لطف انگیز ہو جاتی ہے۔ الگ الگ چیمبروں میں لیکن ہم آواز ہو کر دونوں وکیل فوراً ہم اور وہ کے ضمائر میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسے سے مراد میں اور میری بیوی نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اور میرا وکیل میری بیوی اور اس کے وکیل کے خلاف۔ جب معاملہ عدالت میں آتا ہے تو اسے اصل میں اسمتھ بنام اسمتھ کے طور پر درج کیا جاتا ہے، اسے متضاد سمجھا جاتا ہے، چاہے جوڑے کو حریف محسوس ہوتا ہو یا نہیں، چاہے وہ خاص طور پر اتفاق کرتے ہوں یا نہیں کہ وہ سمجھداری سے صلح کرنا چاہتے ہیں، اور اسے میں جیتا ہوں تم ہارے سے کون فائدہ اٹھاتا ہے۔ امکانات ہے کہ صرف وکیل بے بس جوڑے کو زیرو سم گیم میں گھسیٹا جاتا ہے، تاہم وکلاء کے لیے یہ بس اسمتھ بنام اسمتھ کا مقدمہ ہے، جو ایک عمدہ خطیر نان زیرو سم گیم ہے جس میں اسمتھ معاوضہ ادا کرتے ہیں اور دو پیشہ ور افراد اپنے موکلوں کے مشترکہ اکاؤنٹ پر سیند لگا کر ضابطے کی کارروائی کے نام سے مشترکہ طور پر ملائی کھاتے ہیں۔ ایک طریقہ جس میں وہ تعاون کرتے ہیں وہ ایسی تجاویز پیش کرنا ہے جسے وہ جانتے ہیں کہ دوسرا فریق قبول نہیں کرے گا۔ یہ ایک جوابی تجویز کو ابھارتا ہے جو دوبارہ دونوں جانتے ہیں کہ ناقابل قبول ہوگی، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تعاون کرنے والے حریفوں کے درمیان تبادلہ ہونے والا ہر خط ہر ٹیلی فون کال بل میں ایک اور اضافہ کرتا ہے۔ قسمت ساتھ دے تو یہ طریقہ کار مہینوں یا یہاں تک کہ برسوں تک گھسیٹا جا سکتا ہے، جس میں متوازی طور پر اخراجات بڑھتے جاتے ہیں۔ وکلاء اس سب کے حل کے لیے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، اس کے برعکس ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی محتاط علیحدگی ہی موکلوں کی قیمت پر ان کے تعاون کا اہم آلہ ہے۔ وکیلوں کو شاید اس بات کا بھی علم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خوں آج شام چمگادڑوں کی طرح جس سے ہم تھوڑی دیر میں ملیں گے، وہ اچھی طرح رسمی اصولوں پر کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ نظام بغیر کسی شعوری نگرانی یا تنظیم کے کام کرتا ہے۔ یہ سب ہمیں زیرو سم گیم میں مجبور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے، موکلوں کے لیے زیرو سم لیکن وکلاء کے لیے بہت زیادہ نان زیرو سم۔ کیا کرنا ہے؟ شیکسپیئر کی رائے پر عمل کرنے میں کبات ہے۔ قانون کو تبدیل کرنا صاف ستھرا طریقہ ہوگا، لیکن زیادہ تر ارکان پارلیمان قانونی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ذہنیت زیرو سم والی ہے۔ برطانوی ہاؤس آف کامنز سے زیادہ معاندانہ ماحول کا تصور کرنا مشکل ہے۔ قانون کی عدالتیں کم از کم بحث کی شائستگی کو برقرار رکھتی ہیں۔ انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ میرے فاضل دوست اور میں بینک کے پورے راستے میں بہت اچھی طرح سے تعاون کر رہے ہیں۔ شاید مخلص قانون سازوں اور واقعی نادم وکلاء کو تھوڑی سی گیم تھیوری سکھائی جانی چاہیے۔ یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ کچھ وکلاء اپنی کردار کے برعکس کرتے ہیں، موکلوں کو قائل کرتے ہیں کہ جنہیں زیرو سم کی لڑائی کے لیے کھجلی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ عدالت سے باہر غیر زیرو سم کے تصفیے تک پہنچنے کے لیے بہتر کریں گے۔
انسانی زندگی میں دیگر کھیلوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیرو سم کون سے ہیں اور کون سے نان زیرو سم ہیں؟ اور چونکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، زندگی کے کون سے پہلوؤں کو ہم زیرو یا نان زیرو سم کے طور پر دیکھتے ہیں؟ انسانی زندگی کے کون سے پہلو حسد کو فروغ دیتے ہیں اور کون سے بینکر کے خلاف تعاون کو فروغ دیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اجرت کی سودے بازی اور تفرق ڈفرینشیلز کے بارے میں سوچیں۔ جب ہم اپنی تنخواہوں میں اضافے پر بات کرتے ہیں تو کیا ہم حسد سے تحریک پاتے ہیں یا ہم اپنی حقیقی آمدن کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں؟ حقیقی زندگی کے ساتھ نفسیاتی تجربات میں کہ ہم زیرو سم گیم کھیل رہے ہیں جبکہ ہم نہیں کھیلتے۔ میں یہ مشکل سوالات صرف پوچھ رہا ہوں، ان کا جواب دینا اس کتاب کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ فٹ بال ایک زیرو سم گیم ہے، کم از کم ایک ایسا عام طور پر ہے، کبھی کبھار ایک یہ نان زیرو سم گیم بن سکتا ہے۔ یہ 1977 میں انگلش فٹ بال لیگ میں ہوا۔ ایسوسی فٹ بال یا فٹ بال دیگر کھیلوں میں فٹ بال کہا جاتا ہے۔ رگبی فٹ بال، آسٹریلیائی فٹ بال، امریکی فٹ بال، آئرش فٹ بال وغیرہ بھی عام طور پر زیرو سم گیم ہیں۔ فٹ بال لیگ میں ٹیموں کو 4 ڈویژنوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کلب اپنے ڈویژن کے اندر دوسرے کلبوں کے خلاف کھیلتے ہیں، پورے سیزن میں ہر جیت یا ڈرا کے لیے پوائنٹس جمع کرتے ہیں۔ فرسٹ ڈویژن میں ہونا اعزاز کی بات ہے اور ایک کلب کے لیے بھی منافع بخش ہے، کیونکہ یہ بڑے ہجوم کو یقینی بناتا ہے۔ ہر سیزن کے اختتام پر فرسٹ ڈویژن کے نچلے 3 کلبوں کو اگلے سیزن کے لیے سیکنڈ ڈویژن میں بھیج دیا جاتا ہے۔ گویا درجے سے گرانا ایک خوفناک قسمت ہے جس سے بچنے کے لیے بڑی کوششیں کرنا بجا ہے۔ 18 مئی 1977 اس سال کے فٹ بال سیزن کا آخری دن تھا۔ فرسٹ ڈویژن سے 3 میں سے 2 ریلیگیشنز کا پہلے ہی تعین کیا جا چکا تھا، لیکن تیسری ریلیگیشن اب بھی تنازع میں تھی۔ یہ یقینی طور پر 3 ٹیموں میں سے ایک ہونا تھا، سندرلینڈ، برسٹول یا کوونٹری۔ ان تینوں ٹیموں کے پاس اس ہفتے کے دن کھیلنے کے لیے سب کچھ تھا۔ سندرلینڈ چوتھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے تھے جس کی فرسٹ ڈویژن میں مدت کار میں کوئی شک نہیں تھا۔ برسٹول اور کوونٹری ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے تھے۔ یہ معلوم تھا کہ اگر سندرلینڈ اپنا کھیل ہار جاتا ہے تو پھر برسٹل اور کوونٹری کو فرسٹ ڈویژن میں رہنے کے لیے صرف ایک دوسرے کے خلاف ڈرا کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر سندرلینڈ جیت جاتا ہے تو پھر ٹیم یا تو برسٹل یا کوونٹری ہوگی جو ایک دوسرے کے خلاف ان کے کھیل کے نتائج پر منحصر ہے۔ 2 اہم کھیل نظری طور پر بیک وقت تھے، اصل میں البتہ برسٹول کوونٹری گیم 5 منٹ تاخیر سے چل رہا تھا۔ اس کی وجہ سے سندرلینڈ گیم کا نتیجہ برسٹول کوونٹری گیم کے اختتام سے پہلے ہی معلوم ہو گیا۔ اس طرح یہ پوری پیچیدہ کہانی مرلک ہو گئی۔ برسٹول اور کوونٹری کے مابین زیادہ تر کھیل کے لیے کھیل ایک مؤثر نیوز رپورٹ کے الفاظ میں فاسٹ اور اکثر فیوریس تھا۔ دلچسپ، اگر آپ کو اس طرح کی چیز پسند ہے تو ڈنگ ڈونگ جنگ دونوں اطراف سے اس بات کا خیال رکھا گیا کہ میچ کے 8ویں منٹ تک سکور 2-2 رہے۔ پھر کھیل کے اختتام سے 2 منٹ پہلے دوسرے میدان سے خبر آئی کہ سندرلینڈ ہار گیا ہے۔ فوری طور پر کوونٹری ٹیم کے مینیجر نے گراؤنڈ کے کنارے پر وسیع و عریض الیکٹرانک میسج بورڈ پر خبر کو فلیش کر دیا۔ ظاہر ہے کہ تمام 22 کھلاڑی پڑھ سکتے ہیں اور ان سب کو احساس ہوا کہ انہیں مزید محنت سے کھیلنے کی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ڈرا ہی کافی تھا جس کی دونوں ٹیموں کو ریلیگیشن سے بچنے کی ضرورت تھی۔ در حقیقت گول سکور میں کوشش کرنا اب مثبت طور پر بے حد پالیسی بن چکا تھا، کیونکہ کھلاڑیوں کو دفاع سے دور لے جانے میں اصل میں ہارنے کا خدشہ تھا۔ دونوں فریق ڈرا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اسی خبر کے الفاظ میں، وہ حامی جو برسٹول کے لیے 80ویں منٹ میں برابری کے گول میں ڈان گلیز کے فائر کرنے سے چند سیکنڈ پہلے تک سخت مخالف تھے، اچانک مشترکہ جشن میں شامل ہو گئے۔ ریفری رون چارلس نے بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا جب کھلاڑی نون گیند کو ادھر ادھر دھکیل رہے تھے، جبکہ گیند پر قابض شخص کو بہت کم یا کوئی چیلنج نہیں تھا۔ جو پہلے زیرو سم گیم تھا وہ اچانک بیرونی دنیا سے خبر کی وجہ سے ایک نان زیرو سم گیم بن گیا تھا۔ ہماری پچھلی بحث کی اصطلاح میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک بیرونی بینکر جادوئی طور پر نمودار ہوا جس سے برسٹول اور کوونٹری دونوں کے لیے ایک ہی نتیجے سے ڈرا سے فائدہ اٹھانا ممکن ہو گیا تھا۔ فٹ بال جیسے تماشائی کھیل عام طور پر اچھی وجہ سے زیرو سم گیم ہوتے ہیں۔ ہجوم کے لیے یہ زیادہ دلچسپ ہوتا ہے کہ وہ کھلاڑیوں کو ایک دوسرے کے خلاف زبردست کوشش کرتے ہوئے دیکھنے کے بجائے اس کے دوستانہ طور پر انہیں دیکھنا، لیکن حقیقی زندگی، انسانی زندگی اور پودوں اور جانوروں کی زندگی دونوں ناظرین کے فائدے کے لیے قائم نہیں کی گئی ہیں۔ حقیقی زندگی میں بہت سے حالات حقیقت میں نان زیرو سم گیم کے برابر ہیں۔ فطرت اکثر بینکر کا کردار ادا کرتی ہے اور اس وجہ سے افراد ایک دوسرے کی کامیابی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے حریفوں کو نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود غرض جینس کے بنیادی قوانین سے الگ ہوئے بغیر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر خود غرض دنیا میں بھی تعاون اور باہمی مدد کس طرح پھل پھول سکتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایکسل روڈ کی اصطلاح میں عمدہ لوگ پہلے ختم کر سکتے ہیں۔
لیکن ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرتا جب تک کہ کھیل کو دہرایا نہیں جاتا۔ کھلاڑیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ موجودہ کھیل ان کے درمیان آخری کھیل نہیں ہے۔ ایکسل روڈ کے پریشان کن جملے میں مستقبل کا سایہ لازمی طور پر لمبا ہونا چاہیے، لیکن یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے یہ لامحدود طور پر لمبا نہیں ہو سکتا۔ نظری نقطہ نظر سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کھیل کتنا لمبا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی کھلاڑی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ کھیل کب ختم ہونے والا ہے۔ فرض کریں کہ آپ اور میں ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے تھے، اور فرض کریں کہ ہم دونوں جانتے تھے کہ کھیل میں راؤنڈ کی تعداد بالکل 100 ہونی ہے۔ اب ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ 100واں راؤنڈ آخری ہونے کی وجہ سے قیدیوں کے مخمصے کے ایک بار کے سادہ کھیل کے برابر ہوگا، لہٰذا ہم میں سے کسی کے لیے 100ویں راؤنڈ میں کھیلنے کے لیے واحد عقلی حکمت عملی انحراف ہوگی، اور ہم میں سے ہر ایک یہ فرض کر سکتا ہے کہ دوسرا کھلاڑی بھی یہ جان لے گا کہ آخری راؤنڈ میں انحراف کے لیے پرعزم ہوگا، لہٰذا آخری راؤنڈ کو قابل پیش گوئی ہونے کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب 99 راؤنڈ ایک واحد کھیل کے برابر ہوگا، اور اس آخری لیکن ایک کھیل پر ہر کھلاڑی کے لیے واحد منطقی انتخاب بھی انحراف ہے۔ 98واں راؤنڈ اسی استدلال کا شکار ہوتا ہے، اور اسی طرح پیچھے کی طرف جاتے ہوئے بقیہ راؤنڈ بھی دو سختی سے منطقی کھلاڑی جن میں سے ہر ایک یہ فرض کرتا ہے کہ دوسرا سختی سے منطقی ہے، اگر وہ دونوں جان جائیں کہ کھیل کو چلانے کے لیے کتنے راؤنڈ ہے تو وہ انحراف کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے جب گیم تھیورسٹ تکرار یا بار بار قیدی کے مخمصے کے کھیل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ فرض کرتے ہیں کہ کھیل کا اختتام غیر متوقع ہے یا صرف بینکر کو معلوم ہے۔ اگر کھیل میں راؤنڈ کی صحیح تعداد یقینی طور پر معلوم نہ بھی ہو، تب بھی حقیقی زندگی میں اکثر اعداد و شمار کا اندازہ لگانا ممکن ہوتا ہے کہ کھیل کتنی دیر تک چلنے کا امکان ہے۔ یہ اندازہ حکمت عملی کا ایک اہم حصہ بن سکتا ہے۔ اگر نوٹس کروں کہ بینکر اضطرابی حرکت کر رہا ہے اور اپنی گھڑی کو دیکھتا ہے تو میں اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کھیل ختم ہونے والا ہے، اور اس وجہ سے میں انحراف کا لالچ محسوس کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے شک ہو کہ آپ نے بھی بینکر کو مضطرب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے خدشہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی انحراف پر غور کر رہے ہوں گے۔ میں شاید سب سے پہلے اپنا انحراف حاصل کرنے کے لیے بے چین رہوں گا، خاص طور پر جب سے مجھے خدشہ ہے کہ آپ کو خدشہ ہے کہ میں ریاضی داں کا ایک بار قیدی کا مخمصے کا کھیل اور تکراری قیدی کے مخمصے کے کھیل کے مابین سادہ فرق بہت آسان ہے۔ ہر کھلاڑی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اس طرح برتاؤ کرے جیسے اس کے پاس مسلسل تازہ ترین اندازہ ہو کہ کھیل کب تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ اس کا اندازہ جتنا لمبا ہوگا اتنا ہی وہ ریاضی داں کی توقعات کے مطابق صحیح تکرار والے کھیل کے لیے کھیلے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اتنا ہی اچھا، زیادہ درگزر کرنے والا، کم حسد کرنے والا ہوگا۔ کھیل کے مستقبل کے بارے میں اس کا تخمینہ جتنا کم ہوگا اتنا ہی وہ ریاضی داں کے توقعات کے مطابق ایک ہی کھیل کھیلنے کے لیے مائل ہوگا، یعنی خراب تر اور کم درگزر کرنے والا ہوگا۔ ایکسل روڈ نے مستقبل کے سائے کی اہمیت کی ایک متحرک مثال پہلی جنگ عظیم کے دوران پروان چڑھنے والے ایک قابل ذکر رجحان سے دی ہے۔ نام نہاد جیو اور جینے دو کا نظام، ان کا ماخذ مورخ اور ماہر عمرانیات ٹونی ایشورتھ کی تحقیق ہے۔ یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کرسمس کے موقع پر برطانوی اور جرمن فوجیوں نے مختصر طور پر بھائی چارہ کیا اور نو مینز لینڈ میں ایک ساتھ شراب نوشی کی تھی۔ کم مشہور لیکن میری رائے میں زیادہ دلچسپ یہ حقیقت ہے کہ غیر سرکاری اور غیر اعلانیہ غیر جارحانہ معاہدے ایک جیو اور جینے دو کا نظام 1914 میں شروع ہونے والے کم از کم 2 برسوں تک فرنٹ لائنوں کے اوپر اور نیچے پھلتا پھولتا رہا خندقوں کا دورہ کرنے والے ایک سینئر برطانوی افسر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جرمن فوجی ان کی اپنی لائن کے پیچھے رائفل کی رینج کے اندر گھوم رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے آدمیوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جب میں نے کمان سنبھالی تو میں نے نجی طور پر اس طرح کی چیز کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ دونوں فریق بظاہر جیو اور جینے دو کی پالیسی پر یقین رکھتے تھے۔ کھیلوں کا نظریہ اور قیدی کا مخمصہ ان دنوں ایجاد نہیں کیا گیا تھا، لیکن پس منظر کے ساتھ ہم بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا، اور ایکسل روڈ ایک دلچسپ تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ اس زمانے کی جنگ میں ہر پلٹن کے لیے مستقبل کا سایہ لمبا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برطانوی فوجیوں کا ہر مورچہ کئی مہینوں تک جرمنوں کے اسی مورچے کا سامنا کرنے کی توقع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام فوجیوں کو کبھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کب، اگر کبھی ہونا تھا، وہ منتقل ہونے والے ہیں۔ فوج کے احکامات ان کے لیے بدنام طور پر من ماننے، مکروہ اور ناقابل فہم ہوتے ہیں جو انہیں وصول کرتے ہیں۔ مستقبل کا سایہ کافی لمبا تھا اور کافی حد تک غیر یقینی تھا کہ عدلے کا بدلہ قسم کے تعاون کو ترقی کو فروغ دیا جا سکے، بشرطے یہ کہ صورتحال قیدی کے مخمصے کے کھیل کے برابر ہو۔
ایک حقیقی قیدی کے مخمصے کے طور پر کوالیفائی کرنے کے لیے یاد رکھیں ادائیگیوں کو ایک خاص رینک آرڈر پر عمل کرنا ہوگا۔ دونوں فریقوں کو باہمی تعاون کو باہمی انعراف سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ سی اگر آپ اس سے کام چلا سکتے ہیں تو دوسری طرف سے تعاون ملنے پر انعراف اور بھی بہتر ہے۔ سی تعاون کرنا جبکہ دوسری طرف سے انعراف ملے بدترین ہے۔ ڈی باہمی انعراف وہ ہے جو عام عملہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ڈی وہ اپنے لڑکے دیکھنا چاہتے ہیں جو انتہائی جوشیلے ہوں اور جب بھی موقع ملے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ باہمی تعاون جرنیلوں کے نقطہ نظر سے ناپسندیدہ تھا کیونکہ اس سے انہیں جنگ جیتنے میں مدد نہیں مل رہی تھی، لیکن یہ دونوں اطراف کے انفرادی فوجیوں کے نقطہ نظر سے انتہائی مطلوب تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں گولی مار دی جائے مسلمہ طور پر، اور اس صورتحال کو ایک حقیقی قیدی کا مخمصہ بنانے کے لیے درکار دیگر ادائیگی کی شرائط پوری ہوتی تھیں۔ وہ شاہی جرنیلوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جنگ ہارنے کے بجائے جیتنے کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن یہ وہ فیصلہ نہیں ہے جو کسی انفرادی فوجی کو درپیش ہے۔ پوری جنگ کا نتیجہ مادی طور پر اس سے متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے جو وہ ایک فرد کی حیثیت سے کرتا ہے۔ نو مینز لینڈ میں آپ کا سامنا کرنے والے خاص دشمن فوجیوں کے ساتھ باہمی تعاون یقینی طور پر آپ کی اپنی قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے اور باہمی انعراف سے بہت بہتر ہے۔ حالانکہ آپ جب حب الوطنی یا نظم و ضبط کی وجوہات کی بنا پر معمولی طور پر انعراف سی کو ترجیح دے سکتے ہیں، اگر آپ اس سے بچ نکلیں ایسا لگتا ہے کہ یہ صورتحال ایک حقیقی قیدی کا مخمصہ تھی، عدلے کا بدلہ کی طرح کچھ بڑے ہونے کی توقع کی جا سکتی تھی، اور ایسا ہوا۔ خندق کی لائنوں کے کسی خاص حصے میں مقامی طور پر مستحکم حکمت عملی ضروری طور پر عدلے کا بدلہ نہیں تھی۔ عدلے کا بدلہ عمدہ انتقامی لیکن درگزر کرنے والی حکمت عملیوں کے ایک خاندان میں سے ایک ہے، جن میں سے سبھی اگر تکنیکی طور پر مستحکم نہیں تو ایک بار اٹھنے کے بعد حملہ کرنا کم از کم مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک عدلے کے لیے 3 بدلے ایک معاصر روایت کے مطابق ایک مقامی علاقے میں پروان چڑھے۔ ہم رات کو خندقوں کے سامنے نکلتے ہیں، جرمن ورکنگ پارٹیاں بھی باہر ہوتی ہیں، لہذا فائر کرنا آداب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ واقعی خراب چیزیں رائفل گرینیڈ ہیں۔ اگر وہ کسی خندق میں گر جاتے ہیں تو وہ 8 یا 9 آدمیوں کو مار سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے استعمال نہیں کرتے جب تک کہ جرمن خاص طور پر شور نہ مچائیں، کیونکہ ان کا انتقامی نظام ہمارے ہر ایک کے بدلے 3 لوٹ آتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ حکمت عملی کے بدلے کا بدلہ خاندان کے کسی بھی رکن کے لیے کھلاڑیوں کو انعراف کی سزا دی جاتی ہے۔ جوابی کارروائی کا خطرہ ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ جوابی صلاحیت کے ڈسپلے براہ راست جیو اور جینے دو کے نظام کی ایک قابل ذکر خصوصیت تھی۔ دونوں اطراف کے کریک شاٹس دشمن کے فوجیوں پر نہیں بلکہ دشمن کے فوجیوں کے قریب بے جان اہداف پر فائرنگ کر کے اپنی معلق صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے۔ یہ تکنیک مغربی فلموں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے موم بتی کے شعلوں کی شوٹنگ۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاتا کہ 2 پہلے آپریشنل ایٹم بموں کا استعمال کیوں کیا گیا تھا۔ ان کے بنانے کے ذمہ دار معروف طبیعیات دانوں کے شدید خواہشات کے خلاف 2 شہروں کو تباہ کرنے کے بجائے مظاہراتی طور پر موم بتیوں کو گولی مارنے کے مترادف استعمال کیا جاتا۔ عدلے کا بدلہ کی طرح کی حکمت عملیوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ درگزر کرنے والی ہیں۔ یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا بصورت دیگر جو طویل اور نقصان دہ کھیل بن سکتا ہے، اسم نرم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ انتقامی کارروائی کو کم کرنے کی اہمیت کو ایک برطانوی افسر کی مندرجہ ذیل یادداشتوں میں ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا۔ پہلے جملے نے ہمیں گویا کسی شک میں مبتلا کر دیا۔ میں ایک کمپنی کے ساتھ چائے پی رہا تھا، جب ہم نے بہت زیادہ چیخنے کی آواز سنی تو اس کی تحقیق کے لیے چلے گئے۔ ہم نے اپنے جوانوں اور جرمنوں کو اپنے پیراپیٹس پر کھڑے پایا۔ اچانک ایک تیز بچھاڑ آئی، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ قدرتی طور پر دونوں فریق نیچے چلے گئے اور ہمارے آدمیوں نے جرمنوں کو گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ جب ایک بہادر جرمن ایک دم اس کے پیراپیٹ پر چڑھ گیا اور چلایا، ہمیں اس پر بہت افسوس ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کسی کو چوٹ نہیں پہنچی ہے۔ یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ وہ ملعون پروشین توپ خانہ ہے۔ ایکسل روڈ نے تبصرہ کیا کہ یہ معافی انتقامی کارروائی کو روکنے کے لیے محض ایک اعلی کار کی کوشش سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اعتماد کی صورتحال کی خلاف ورزی کرنے پر اخلاقی افسوس کی عکاسی کرتا ہے اور اس سے اس تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچی ہے۔ یقینی طور پر وہ قابل ستائش اور بہت بہادر جرمن تھا۔ ایکسل روڈ باہمی اعتماد کے مستحکم پیٹرن کو برقرار رکھنے میں کوئی پیشن گوئی اور رسم کی اہمیت پر بھی زور دیتا ہے۔ اس کی ایک خوشگوار مثال برطانوی توپ خانے کے ذریعے فائر کی گئی شام کی بندوق تھی، جو لائن کے ایک خاص حصے میں گھڑی کے وقت کی طرح پابندی سے کی جاتی تھی۔ ایک جرمن فوجی کے الفاظ میں 7 بج گئے، اتنی باقاعدگی سے کہ آپ اس کے ذریعے اپنی گھڑی کا وقت درست کر سکتے ہیں۔ اس کا ہمیشہ ایک ہی مقصد تھا، اس کی حد درست تھی، یہ کبھی بھی افقی طور پر مختلف نہیں ہوتا تھا۔
نہ نشانے سے آگے بڑھتا یا پہلے گرتا۔ یہاں تک کہ کچھ متجسس ساتھی ایسے بھی تھے جو رینگتے ہوئے باہر نکلتے تھے، ساتھ سے تھوڑا پہلے اسے پھٹنے کے لیے دیکھنے کے لیے۔ جرمن توپ خانے نے بھی ایسا ہی کیا جیسے کہ برطانوی فریق سے درجہ ذیل روایات سے پتہ چلتا ہے۔ وہ جرمن اپنے اہداف کے انتخاب، فائرنگ کے اوقات اور فائر کیے گئے راؤنڈ کی تعداد میں اتنے باقاعدہ تھے کہ کرنل جونز 1 منٹ تک جانتا تھا کہ اگلا شیل کہاں گرے گا۔ اس کا حساب کتاب بہت درست تھا اور وہ اسی قابل تھے کہ نئے نئے افسران کو یہ بڑے خطرات مول لینے کے مترادف لگتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ گولہ باری اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے ہی رک جائے گی جہاں کہ وہ گولہ باری کی جا رہی ہے۔ ایکسل روڈ نے تبصرہ کیا کہ اس طرح کی لاپرواہی اور معمول کی فائرنگ کی رسومات نے دورہ پیغام بھیجا۔ انہوں نے ہائی کمان کو جارحیت کا پیغام دیا، لیکن دشمن کو انہوں نے امن کا پیغام دیا۔ جیو اور جینے دو کے نظام کو زبانی گفت و شنید کے ذریعے ایک میز کے ارد گرد سودے بازی کرنے والے شعوری حکمت عملی سازوں کے ذریعے کام کیا جا سکتا تھا۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا کہ یہ مقامی کنونشنوں کے ایک سلسلے کے طور پر لوگوں کے ذریعے ایک دوسرے کے رویے کا جواب دیتے ہوئے بڑھا۔ انفرادی فوجیوں کو شاید اسی بات کا علم تھا کہ ترقی جاری ہے، اس سے ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسل روڈ کے کمپیوٹر میں حکمت عملی یقینی طور پر بے شعور تھی۔ یہ ان کا رویہ تھا جس نے انہیں عمدہ یا خراب، درگزر کرنے والا یا درگزر نہ کرنے والا، حسد کرنے والا یا اس کے برعکس قرار دیا۔ پروگرامرز جنہوں نے انہیں ڈیزائن کیا کہ وہ ان چیزوں میں کوئی بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ غیر متعلقہ بات ہے۔ ایک عمدہ درگزر کرنے والی غیر حاسد حکمت عملی آسانی سے ایک بہت ہی خراب آدمی کے ذریعے کسی کمپیوٹر میں پروگرام کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ کسی حکمت عملی کی خوبی کو اس کے رویہ سے پہچانا جاتا ہے، نہ کہ اس کے محرکات سے، کیونکہ اس میں کوئی محرک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے مصنف کی شخصیت سے۔ کمپیوٹر میں جو پروگرام چل رہا ہے، مصنف اس کے پس منظر میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کمپیوٹر پروگرام اسٹریٹجک انداز میں برتاؤ کر سکتا ہے، اپنی حکمت عملی سے آگاہ ہوئے بغیر یا واقعی کسی بھی چیز سے آگاہ ہوئے بغیر۔ ہم یقیناً لاشعوری حکمت عملی سازوں کے خیال سے مکمل طور پر واقف ہیں، یا کم از کم حکمت عملی سازوں کے بارے میں جن کا شعور اگر کوئی ہے تو غیر متعلقہ ہے۔ اس کتاب کے صفحات میں لاشعوری حکمت عملی سازوں کی بھرمار ہے۔ ایکسل روڈ کے پروگرام اس لحاظ سے شاندار ماڈل ہیں، جس طرح ہم پوری کتاب میں جانوروں اور پودوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور جینز کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال کرنا فطری ہے کہ آیا اس کی امید افزا نتائج غیر حاسد، درگزر کرنے والی عمدگی کی کامیابی کے بارے میں فطرت کی دنیا میں بھی لاگو ہوتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہاں میں ہے، یقیناً وہ کرتے ہیں۔ بس شرائط یہ ہیں کہ فطرت کبھی کبھی قیدیوں کے مکمسے کے کھیل قائم کرے، مستقبل کا سایہ لمبا ہو، اور یہ کہ کھیل غیر زیرو سم گیم ہو۔ ان شرائط کو یقینی طور پر پورا کیا جاتا ہے تمام حیوانی مملکتوں کے ارد گرد۔ کوئی بھی کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ بیکٹیریا یا تو ایک شعوری حکمت عملی تھا، پھر بھی بیکٹیریائی طفیلی شاید اپنے میزبانوں کے ساتھ قیدی کے مکمسے کے مسلسل کھیل میں مصروف ہیں، اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایکسل روڈوین خوبیوں درگزر کرنے والے غیر حاسد وغیرہ کو ان کی حکمت عملیوں سے منسوب نہ کریں۔ ایکسل روڈ اور ہملٹن بتاتے ہیں کہ عام طور پر بے ضرر یا فائدہ مند بیکٹیریا یا خراب ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ زخمی ہونے والے شخص میں مہلک سیپسس کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس شخص کی قدرتی مزاحمیت چوٹ کی بنا پر کم ہو گئی ہے، لیکن شاید اصل وجہ کے ڈانڈے قیدی کے مکمسے کے کھیل سے ملتے ہیں۔ کیا بیکٹیریا کو شاید کوئی فائدہ ہونے والا ہے، لیکن وہ عام طور پر خود پر ضبط رکھتے ہیں۔ انسان اور بیکٹیریا کے مابین کھیل میں مستقبل کا سایہ عام طور پر لمبا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام انسان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی بھی ابتدائی نقطہ نظر سے برسوں تک زندہ رہے۔ دوسری طرف ایک شدید زخمی انسان اپنے بیکٹیریائی مہمانوں کو مستقبل کا ممکنہ طور پر بہت چھوٹا سا سایہ پیش کر سکتا ہے۔ انحراف کا لالچ اس طرح باہمی تعاون کے لیے انعام کے مقابلے میں زیادہ پرکشش اختیار کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کی کوئی تجویز نہیں ہے کہ بیکٹیریا اپنے خراب چھوٹے دماغوں میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ بیکٹیریا کی نسلوں پر انتخاب نے ممکنہ طور پر ان میں ایک عمومی لاشعوری قاعدہ بنایا ہے جو خالص بائیو کیمیکل ذرائع سے کام کرتا ہے۔ ایکسل روڈ اور ہملٹن کے مطابق پودے بھی بدلہ لے سکتے ہیں، یہ بھی واضح طور پر لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ انجیر کے درخت اور انجیر کے تنے ایک قریبی باہمی تعاون کے تعلقات کا اشتراک کرتے ہیں۔ جو انجیر آپ کھاتے ہیں وہ واقعی پھل نہیں ہے، اس کے سرے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سوراخ کے اندر جائیں، آپ کو ایسا کرنے کے لیے زنجیر کے تنبے جتنا چھوٹا ہونا پڑے گا، اور وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ شکر ہے کہ آپ زنجیر کھاتے ہیں تو نوٹس کیے جانے کے لیے یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ کو دیواروں پر سینکڑوں چھوٹے چھوٹے پھول ملتے ہیں۔ انجیر پھولوں کے لیے ایک تاریک انڈور ہائٹ ہاؤس ہے، ایک بند زیرگی خانہ،
اور واحد ایجنٹ جو زہرگی انجام دے سکتے ہیں وہ انجیر کے تتبے ہیں۔ اس کے بعد درختوں کو تتیوں کو رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس سے تتیوں کو کیا ملتا ہے؟ وہ اپنے انڈے کچھ چھوٹے چھوٹے پھولوں میں دیتے ہیں جسے لاروا بعد میں کھاتے ہیں۔ وہ ایک ہی زنجیر کے اندر دوسرے پھولوں پر زیرہ ڈالتے ہیں۔ ایک تتیہ کے لیے انحراف کرنا کسی انجیر میں بہت سے پھولوں میں انڈے دینے اور ان میں سے بہت کم پر زیرہ ڈالنا ہوگا، لیکن انجیر کا درخت بدلہ کیسے لے سکتا ہے؟ ایکسلروڈ اور ہیملٹن کے مطابق بہت سے معاملات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک جوان زنجیر میں داخل ہونے والا انجیر کا تتیہ بیجوں کے لیے کافی پھولوں پر زیرہ نہیں ڈالتا اور اس کے بجائے تقریباً تمام میں انڈے دیتا ہے تو درخت ابتدائی مرحلے میں ترقی پذیر انجیر کو غذا دینا بند کر دیتا ہے۔ اس سے تتیہ کی تمام نسلیں فنا ہو جاتی ہیں۔ فطرت میں عدلے کا بدلہ انتظام کی ایک عجیب و غریب مثال ایرک فشر نے ہرمافروڈاؤٹ مچھلی سی بیس میں دریافت کی تھی۔ ہمارے برعکس ان مچھلیوں کو حاملہ ہونے پر ان کے کروموسوم سے ان کے جینز کا تعین نہیں کیا جاتا، اس کے بجائے ہر فرد مادہ نر دونوں کے افعال کو انجام دینے کے قابل ہوتا ہے۔ کسی بھی افزائش نسل کے دوران وہ اپنے بیضے یا نطفے دے سکتے ہیں۔ وہ یکزوجی جوڑے بناتے ہیں اور جوڑوں کے اندر نر اور مادہ کا باری باری کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی انفرادی مچھلی اگر وہ اسے بچ سکے تو ہر وقت نر کا کردار ادا کرنے کو ترجیح دے گی، کیونکہ نر کا کردار سستا ہے۔ اسے ایک اور طرح سے پیش کرتے ہیں، ایک فرد جو اپنے ساتھی کو زیادہ تر وقت مادہ کا کردار ادا کرنے پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بیضوں میں مادہ والی معاشی سرمایہ کاری کے تمام فوائد حاصل کرے گا، جبکہ نر والی چیزوں پر خرچ کرنے کے لیے وسائل باقی رہیں گے، مثال کے طور پر دوسری مچھلیوں کے ساتھ ملاپ کرنا۔ در حقیقت فشر نے جو مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ مچھلیاں بہت سخت ادلہ بدلی کا نظام چلاتی ہیں۔ اگر وہ عدلے کا بدلہ کھیل رہی ہوں تو ہمیں صرف یہی توقع کرنی چاہیے اور یہ قابل قیاس ہے کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھیل حقیقی قیدی کا مخمصہ ہے، اگرچہ کسی حد تک پیچیدہ ہے۔ تعاون کارڈ کو کھیلنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کی باری ہو تو ماداؤں کا کردار ادا کریں، نر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرنا، جبکہ آپ کی باری مادہ کا کردار ادا کرنے کی ہے تو یہ انحراف کا کارڈ کھیلنے کے برابر ہے۔ انحراف انتقامی کارروائی کے لیے کمزور ہوتا ہے، ساتھی اگلی بار جب اس کی باری آئے گی تو مادہ کا کردار ادا کرنے سے انکار کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، یا وہ پورے رشتے ہی ختم کر سکتا ہے۔ فشر نے واقعی مشاہدہ کیا کہ جنسی کرداروں کے ناہموار اشتراک کے ساتھ جوڑے ٹوٹنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ ایک سوال جو ماہرین عمرانیات اور ماہرین نفسیات بعض اوقات پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خون کے عطیہ دہندگان برطانیہ جیسے ممالک میں جہاں انہیں ادائیگی نہیں کی جاتی خون کیوں دیتے ہیں؟ مجھے یہ یقین کرنا مشکل لگتا ہے کہ اس کا جواب کسی بھی سادہ معنی میں بامی مبادلے یا چھپی ہوئی خود غرضی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باقاعدگی سے خون کے عطیہ دہندگان کو ترجیحی علاج ملتا ہے جب انہیں خون کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں پہننے کے لیے چھوٹے سونے کے ستارے بھی نہیں دیے جاتے۔ ہو سکتا ہے کہ میں سادہ لو ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اسے خالص غیر جانبدارانہ اظہار پسندی کا ایک حقیقی معاملہ کے طور پر دیکھنے کا میلان رکھتا ہوں۔ خیر جو بھی ہو، ایسا لگتا ہے کہ ویمپائر چمگادڑوں میں خون کا اشتراک ایکسلروڈ ماڈل پر اچھی طرح سے فٹ بیٹھتا ہے۔ ہمیں یہ بات جی ایس ولنگسن کے کام سے معلوم ہوئی۔ ویمپائر جیسا کہ اچھی طرح سے جانا جاتا ہے رات میں خون پینے کے لیے نکلتی ہے، ان کے لیے کھانا حاصل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ ایک بڑا شکار ہونے کا امکان ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو کچھ چمگادڑیں بدقسمت ثابت ہوں گی اور خالی واپس آئیں گی، جبکہ جو چمگادڑیں شکار تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں ان کا امکان ہے کہ وہ اضافی خون چوس کر آئی ہوں، اگلی رات کو قسمت دوسری جانب چمک سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تھوڑا سا بامی خیر کے لیے ایک امید افزا معاملہ لگتا ہے۔ ولنگسن نے پایا کہ وہ چمگادڑیں جو کسی بھی رات کی خوش قسمت ثابت ہوتی ہیں وہ واقعی کبھی کبھی اپنی کم خوش قسمت ساتھیوں کو جگالی سے خون کا عطیہ دیتی ہیں۔ ولنگسن نے جن 110 جگالیوں کا مشاہدہ کیا ان میں سے 77 کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، اور خون کی تقسیم کی بہت سی دوسری مثالوں میں دیگر قسم کے جینیاتی رشتہ دار شامل تھے۔ تاہم غیر متعلقہ چمگادڑوں کے درمیان خون کی تقسیم کی کچھ مثالیں اب بھی باقی ہیں۔ ایسے معاملات جہاں خون پانی سے زیادہ مہنگا ہے کی وضاحت حقائق کے مطابق نہیں ہوگی۔ قابل ذکر بات یہ ہوگی کہ یہاں شامل چمگادڑیں اکثر روسٹ میٹ ہوتی تھیں۔ ان کے پاس بار بار ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرنے کا موقع تھا، جیسا کہ ایک تکراری قیدی کے مخمصے کے لیے ضروری ہے، لیکن کیا قیدی کے مخمصے کے لیے دیگر تقاضے پورے ہوئے؟ نقشہ ڈی میں ادائیگی میٹرکس وہی ہے جو ہمیں توقع کرنی چاہیے اگر یہ تقاضے پورے ہوئے تھے۔ ویمپائر چمگادڑ خون عطیہ کرنے والی اسکیم مختلف نتائج سے مجھے ادائیگی۔ کیا ویمپائر کی معاشیات واقعی اس جدول کے مطابق ہے؟ ولنگسن نے اس شرح کو دیکھا جس پر فاقہ کش ویمپائروں
वज़न का कम होता है। इससे उसने हिसाब लगाया कि एक शिकम सैर चमगादड़ को भूखा मरने में कितना वक्त लगेगा, खाली शिकम चमगादड़ को भूखा मरने में कितना वक्त लगेगा, और तमाम दरमियानी चमगादड़ों को मरने में लगने वाला वक्त। इसने उसे ज़िंदगी के घंटों की करेंसी में खून को नकदी में तब्दील करने के काबिल बनाया। इसने पाया कि वाकई हैरत की बात नहीं कि मुबादले की शरह मुख्तलिफ है। इस पर मुनस्सिर है कि एक चमगादड़ कितनी भूखी है। खून की एक दी गई मिकदार कम भूखी चमगादड़ के मुकाबले में इंतहाई भूखी चमगादड़ की ज़िंदगी में ज़्यादा घंटों का इजाफा करती है। दूसरे अल्फाज में, अगरचे खून का अतिया देने का अमल अतिया कुनिंदा के मरने के इम्कानात में इजाफा करेगा, लेकिन ये इजाफा वसूल कुनिंदा के ज़िंदा रहने के इम्कानात में इजाफा के मुकाबले में छोटा होगा। माशी तौर पर बात करते हुए फिर ऐसा लगता है कि वैम्पायर माशियात कैदी के मकमसे के असूलों के मुताबिक है। अतिया कुनिंदा जो खून देता है वो इसके लिए कम कीमती है। वैम्पायर में माशरती गिरोह मादाओं के ग्रुप हैं। इसके मुकाबले में खून की इतनी मिकदार वसूल कुनिंदा के लिए है। अपनी बदकिस्मत रातों में वाकई खून के तोहफे से बहुत फ़ायदा उठाएगी, लेकिन अपनी खुशकिस्मत रातों में से उसे थोड़ा सा फ़ायदा होगा अगर वो इनराफ से बच सकती है। यकीनन खून का अतिया देने से इनकार करती है। इस बच निकलना यकीनन सिर्फ इसी सूरत में कुछ मुफीद होगा जब चमगादड़ों ने अदले का बदला की हिकमत अमली को अपनाया हो। तो क्या अदले का बदला के इर्तिका के लिए दीगर शराइत पूरी होती हैं? ख़ास तौर पर क्या ये चमगादड़ें एक दूसरे को इनफरादी तौर पर पहचान सकती हैं? विलिंगसन ने असीर चमगादड़ों के साथ एक तजर्बा किया जिससे ये साबित हुआ कि वो ऐसा कर सकती हैं। बुनियादी ख्याल ये था कि एक चमगादड़ को एक रात के लिए दूर ले जाया जाए और उसे भूखा रखा जाए जबकि दूसरे को खाना खिलाया जाए। इसके बाद बदकिस्मत भूखी चमगादड़ को रोस्ट में वापस कर दिया जाए और विलिंगसन ने यह मुशाहिदा करने के लिए देखा कि अगर उसे खाना दिया तो किसने दिया है। इस तजर्बे को कई बार दोहराया गया। चमगादड़ों ने बारी बारी भूख की शिकार होने का फैसला किया। अहम नुकता यह था कि असीर चमगादड़ों की आबादी दो अलग अलग ग्रोहों का मुरक्कब थी जो कई मील के फासले पर गारों से ली गई थी। अगर वैम्पायर अपने दोस्तों को पहचानने के काबिल हैं तो तजर्बाती तौर पर भूखी चमगादड़ को सिर्फ उसके अपने असल गार के लोगों के ज़रिए खाना मिलना चाहिए। ऐसा ही हुआ। अतियात के 13 वाक़यात का मुशाहिदा किया गया। इन 13 में से 12 में अतिया दहिंदा चमगादड़ इसी गार से ली गई। भूखी चमगादड़ पुरानी साथी थी। 13 मामलों में से सिर्फ एक में भूखी चमगादड़ को एक नई दोस्त ने खिलाया था जिसे उसी गार से नहीं लिया गया था। यकीनन ये इत्तफाक हो सकता है, लेकिन हम उसके खिलाफ इम्कानात का हिसाब लगा सकते हैं कि वो 500 में से एक भी कम आते हैं। ये नतीजा अक्स करना बहुत महफूज है कि चमगादड़ वाकई एक मुख्तलिफ गार से अजनबियों के बजाय पुराने दोस्तों को खाना खिलाने के हक़ में मुतासब थे। वैम्पायर अजीम मस्तूरा साज हैं। विक्टोरियन गोथिक के अकीदतमंदों के लिए वो तारीक क़ुव्वतें हैं जो रात को दहशत ज़दा करती हैं, अहम सियालों को चूस लेती हैं, सिर्फ प्यास बुझाने के लिए मासूम ज़िंदगी की बलि ले लेती हैं। इसे इस दूसरे विक्टोरियन अस्तूर के साथ जोड़ें, फितरत सुर्ख दांतों और पंजों वाली, और क्या वैम्पायर खुद गर्ज जीन्स की दुनिया के बारे में गहरा तरीन खौफ का अवतार नहीं है? जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तमाम असातीर के बारे में शकूक व शुबहात में मुब्तला हूँ। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मखसूस मामलात में सच्चाई कहाँ है तो हमें देखना होगा कि डार्विनियन कार बस हमें जो कुछ देता है वो मखसूस जानदारों के बारे में तफसीली तवक्कुआत नहीं है। ये हमें कुछ लतीफ़ तर और ज़्यादा कीमती शय देता है, असूल की तफ़हीम। लेकिन अगर हमारे पास असातीर होना ज़रूरी है तो वैम्पायर के बारे में हकीकी हक़ाइक़ एक मुख्तलिफ़ इखलाकी कहानी बता सकते हैं। खुद चमगादड़ों के लिए न सिर्फ खून पानी से ज़्यादा महंगा है बल्कि वो रिश्तेदारी के बंधनों से ऊपर उठती हैं और वफ़ादार खूनी अक़ुव्वत के देरपा ताल्लुकात कायम करती हैं। वैम्पायर एक आरामदेह और पुरसकून नए असातीर इश्तराक बामी तावन के असातीर को तश्कील दे सकती हैं। वो इस ख्याल का एलामिया हो सकती हैं कि खा अनान खुद गर्ज जीन्स के हाथों में हो, उम्दा लोग पहले ख़त्म कर सकते हैं।